अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद। प्रोग्राम है वॉक टू टॉक विलिंग वेज के फोरम से। ये प्रोग्राम आप हमारे साथ वॉच कर रहे हैं और आज के प्रोग्राम में हम जो पिछले हफ्ते हमने बात की थी उसी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सारी दुनिया में इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है, फोकल पॉइंट जो है वो है कोरोना वायरस यानी कोविड-19। और जैसे जैसे सूरत हाल बदल रही है, कुछ ममालिक ऐसे हैं जो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने इसके ऊपर काबू पा लिया, जैसे चाइना जहाँ से आगाज़ हुआ था। कुछ जो हैं वो बैडली स्ट्रक हैं, यानी जिनके ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। वहाँ पे इन्फेक्शंस जो हैं वो भी तादाद के हिसाब से बहुत ज़्यादा है और डेथ रेट जो है, मॉर्बिडिटी भी बहुत ज़्यादा है। जैसे इटली है, स्पेन है। अब दुनिया की जो एक सबसे बड़ी ताकत है अमेरिका, वहाँ पे जो सूरत हाल है, मेडिकल जो ब्रंट ले सकता है लोगों को इलाज के लिए, वो शायद पीछे पड़ रहा है और लोगों की तादाद जो है इन्फेक्शन की भी बढ़ रही है और डेथ्स की भी तादाद जो है वो फ़िक्रमंदी की हद तक बढ़ रही है। इसी तरह से कुछ ममालिक ने इससे ज़रा हट के, जैसे साउथ कोरिया है, उन्होंने बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की और ये स्क्रीन आउट किया कि कौन से लोग जो हैं वो किस फेज़ में हैं बीमारी के, उनके सिम्टम्स क्या हैं। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसके ऊपर काफ़ी ले दे हो रही है। जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा क्वारंटीन सख्त करना चाहिए, लॉकडाउन ज़्यादा सख्त करना चाहिए। कुछ ये कह रहे हैं कि हम सही जा रहे हैं। इसकी इकनॉमिक मुआशी रिपरकशंस आने भी लगी हैं और आइंदा मज़ीद आएंगी। इसके साथ साथ विलिंग वेज में हम क्योंकि नशे के मरीज़ों का इलाज करते हैं और जो नफसियाती बीमारियां हैं उनका भी इलाज करते हैं, और फिर साथ में डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट में हम ये भी ख्याल करते हैं कि जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं उनसे किस तरह से अपने पेशेंट्स को बेहतरीन राय भी दी जाए और मेडिसिन भी बताया जाए। ये फोरम जो आज जिसमें हम ये बातचीत करेंगे कोरोना वायरस के मतलब और कोविड-19 के मतलब, ये इन्हीं सब चीज़ों को केटर हम करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सदाकत अली, CEO विलिंग वेज भी हैं और एडिक्शन साइकेट्रिस्ट भी हैं, एडिक्शन साइकेट्रिस्ट भी हैं। और पिछले इस अरसे में यानी 2-3 माह में जब से पाकिस्तान में इसका आगाज़ हुआ कोरोना वायरस का, मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स पे अपनी राय का बरमला इजहार कर चुके हैं और डॉक्टर साहब का एक स्पेसिफ़िक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको लेकर वो चलते हैं। डॉक्टर सदाकत से जानेंगे। साथ में डॉक्टर जावेद इकबाल तशरीफ़ रखते हैं जो कि हमारे एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं एक मकामी मेडिकल कॉलेज में और FCPS के एग्ज़ामिनर भी हैं, और डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस भी करते हैं और ना सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स को बल्कि एंडोक्रिनोलॉजी के जो पेशेंट्स हैं उनकी भी देखभाल करते हैं। डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। और इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर बिस्मा बिलाल और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और साथ में प्लास्टिक सर्जरी की तरफ भी आपका स्पेशल इंटरेस्ट है, तो आपको भी आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर मिस शुमाइला बतूल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तशरीफ़ रखती हैं और साथ में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस मनहल खान, साथ में हमारे मिस मनहल खान क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तशरीफ़ रखती हैं। डॉक्टर साहब आप ही से आगाज़ करूँगा। इसकी जो साइकोलॉजिकल रिपरकशंस हैं और जो मेडिकल रिपरकशंस हैं उनके लिए मैं डॉक्टर जावेद इकबाल के पास जाऊँगा, मगर जिस तरह वक्त गुज़र रहा है और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हमें शायद लॉकडाउन और सख्त करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको और ज़्यादा फोर्सफुली हमें लेके आना चाहिए, और दूसरी तरफ मुआशी तौर पे लोग कमज़ोर हो रहे हैं और तीसरी तरफ ज़हनी तौर पे थक रहे हैं और खौफ का शिकार हो रहे हैं। इसको हम आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं सूरत हाल को कि कुछ लोग रेड जोन में हैं जो कि बहुत खौफज़दा हैं, और कुछ लोग येलो जोन में हैं जो कि इस नई सूरत हाल में नए सिरे से जीना सीख रहे हैं, और कुछ लोग ग्रीन जोन में हैं यानी वो नशोनुमा पा चुके हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर पाकिस्तान में हमें ज़हनी तौर पर इस वबा से निपटने के लिए तैयार होने का कुछ मौका मिला। यानी
چائنا سے جب خبریں آ رہی تھیں تو شائبہ تھا کہ یہ چائنا سے باہر دنیا میں بھی یہ بیماری جائے گی اور اس کی روک تھام کی کوششیں ہو رہی تھیں. تو پھر جب کوئی 26 فروری کو پاکستان میں پہلا کرونا وائرس کا کیس آیا تو یہ کوئی لوکل اوریجن کی بات نہیں تھی بلکہ یہ باہر سے کوئی ٹرانسمٹ ہوئی ٹریول کر کے کرونا وائرس جو ہے کسی اور ملک سے پاکستان میں آیا. اور چونکہ اب دنیا میں ایئر ٹریول بہت زیادہ ہوتا ہے اور پاکستانی ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, کچھ مستقل رہائش اختیار کر چکے ہیں دوسرے ملکوں میں, لیکن آنا جانا لگا رہتا ہے پاکستان میں. تو پاکستان میں اس بیماری کی آمد کے بارے میں ہمیں پہلے سے ہی کچھ اندازہ تھا, اور اس کا چونکہ یہ اس میں بے یقینی کی کیفیت تھی. یہ کوئی ایسی ریگولر قسم کی بیماری نہیں جیسے کہ بہت سی دوسری انفیکشس ڈیزیزز ہیں جن کو اب بہت اچھی طرح سے جانچ پرکھ لیا گیا ہے, دیکھ لیا گیا ہے, اور ان کے لیے جو حکمت عملی وہ بنا لی گئی ہے, اور اس کا اس طرح ڈریڈ نہیں ہے. جیسے پولیو ایک بڑی خطرناک بیماری ہے, لیکن چونکہ اس پہ کم و بیش قابو پا لیا گیا ہے دنیا بھر میں, ماسوا چند ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہے, کہ پولیو کا وائرس ابھی بھی جو ہے افیکٹ کرتا ہے لوگوں کو, اور پولیو کچھ بچوں کو ابھی بھی معذور بناتا ہے, جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے. پھر اس کے علاوہ ٹیوبرکلوسس پہ قابو پایا گیا دنیا میں, اور پاکستان ابھی ان ممالک میں ہے جس پہ قابو پایا جا رہا ہے, اور یہاں BCG جو ویکسینیشن ہے اس کا رواج ہے. ملیریا پہ قابو پایا گیا, اور بہت ساری باتیں یقین کے ساتھ کی جا سکتی ہیں. انفارچونیٹلی ابھی کرونا وائرس کے اوپر قابو بھی نہیں پایا گیا, اور اس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا, بات بات کی بولیاں ہیں. تو ایسی صورتحال میں جو گائیڈ لائنز آتی ہیں ان لوگوں کی طرف سے یا اتھارٹی کی طرف سے, ان کو فالو کرنے میں عافیت ہے, اور ہر بندہ اپنی حکمت عملی ذاتی طور پر وہ کوئی ترتیب نہیں دے سکتا. براڈر گائیڈ لائنز جو ہیں وہ WHO سے آتی ہیں, اور پھر دنیا کے مختلف ممالک اپنی صورتحال کے مطابق ان گائیڈ لائنز پہ عمل کرتے ہیں. جیسے پاکستان میں کچھ ملی جلی سی کیفیت ہے, لاک ڈاؤن پہ زور دیا جاتا ہے, لیکن پھر بیچ میں استثناء پیدا کیا جاتا ہے, کیونکہ لاک ڈاؤن کرنے کے جو فوائد ہیں لاک ڈاؤن سے کچھ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. تو ہمیں ٹو دا بیسٹ آف اور کیپیبلٹی جو سماجی رابطہ ہے اسے کم کرنا ہے پر کیپٹا, جس کے لیے کچھ بڑے میجر اقدامات کیے گئے ہیں, جس سے کہ سماجی رابطے پہلے کی نسبت از خود بہت نیچے آ چکے ہیں, اور کچھ ہم اپنی پاپولیشن کو آگاہی دیتے ہیں تو جس سے سماجی رابطے پھر اور بھی نیچے آتے ہیں. تو میں نے پچھلے 1.5 ماہ میں اپنے آپ پہ بھی کیفیات دیکھی ہیں, کیونکہ ہم سب متاثر ہوتے ہیں, چاہے ہم کتنا بھی پریٹینڈ کریں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا, لیکن ہمیں ہوتا ہے, اور اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہم ڈینائل میں ہوتے ہیں, ہم خوفزدہ ہوتے ہیں اور ہم ڈینائل میں ہوتے ہیں. یعنی یہ جو ابھی ہم نے آپ کو ایک بنایا ہے کہ ریڈ زون میں جو لوگ ہوتے ہیں خوفزدہ ہوتے ہیں, تو وہ بے معنی چیزوں پہ بڑی توجہ دے رہے ہوتے ہیں, یعنی ایسی دوائیں کھانے پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی بہت زیادہ تعلق کرونا سے بچاؤ کے ساتھ نہیں ہے, یا وہ ٹوائلٹ پیپر یا اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ اکٹھی کرتے رہتے ہیں. یا ملیریا کے بارے میں سنا کہ ملیریا کی دوائیں کرونا وائرس میں کارآمد ہوں گی, تو اب بازار میں آپ کو ملیریا کی دوا نہیں ملے گی. جب بھی آپ سٹریس میں ہوتے ہیں, بس یہ انسرٹینٹی کی آپ نے بات کی نا کہ کوئی ہمیں حتمی گائیڈ لائن یا کوئی اس طرح کی بات, آج ایک انفارمیشن ہے کل ایک اور انفارمیشن آئے گی, اور ہم اس کے ساتھ ہی اپنے آپ کو فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا دماغ جب بھی اس طرح کی سٹریسفل سچویشن یا کوئی بھی ڈیمانڈ یا تھریٹ کو جب فیل کرتا ہے تو وہ ایسے ہی انیشیلی ایسے رسپانسز تین چیزیں ہیں جو ہوں گی. یا تو اس کا دل چاہے گا کہ میں یہاں سے بھاگ کے کہیں ایسی دور جگہ چلا جاؤں جہاں کرونا وائرس نہیں میرے پیچھے آ سکتا, یا وہ سوچتا ہے کہ میں اس سے لڑوں اور اس سے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اپنی قوت مدافعت میں فوری طور پر اضافہ کرنے کی کوشش کروں, اپنے ارد گرد ڈھال بنا لوں کہ جو مجھ پہ اٹیک نہ کر سکے. لیکن جو تیسرا طریقہ ہے جس میں فریز ہو جانا, جیسے کچھ بھی نہ کر پانا, اور اپنی روزمرہ
جو معمولات ہیں ان کو قطعی ترک کر دینا اور جو کام آسانی سے کیے جا سکتے ہیں وہ بھی نہ کرنا. جیسے مثال کے طور پر جو لوگ گھر بیٹھے ٹیلی فون پہ اپنے کام کر سکتے ہیں تو وہ گھر بیٹھے ٹیلی فون پہ بھی اپنے کام نہیں کرتے کیونکہ ان کا دل نہیں چاہتا. اسے ہم کہتے ہیں کہ فریز ہو جانا, اور اگر یہ کیفیت ہو تو پھر ریڈ زون میں ہے. سر لیکن پریکٹس زیادہ فریز ہونے کی ہوئی بھی ہے, یعنی اگر ہم اس ایپیسوڈ کے علاوہ بھی دیکھیں تو لوگوں کی پریکٹس اسٹریس میں فریز ہونے کی ہے, وہ کبھی بھی یعنی وہ خود بھی خوفزدہ ہوتے ہیں, ان کا دل چاہتا ہے کہ دوسرا بھی ہم سے خوف کی باتیں کریں. لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آؤ خوف کی باتیں کریں, اور اگر کوئی میسج آئے یا کوئی ویڈیو آئے چاہے وہ کسی کی طرف سے بھی آئے تو اس کو بغیر سوچے سمجھے اس کی اوتھینٹسٹی کو دیکھے آگے دوسرے لوگوں سے شیئر کرنا. اور جب ہم خوف میں ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں سبھی خوف میں ہوں, ایسے لگتا ہے ایکویلائزر ہے یہ, وہ تسلی دیتے. اور اگر کوئی ایسا بندہ آپ سے بات کر لے جو خوف کی نہیں, آپ کو آگے بڑھ کر یا وہ لرننگ سیکھنے کی بات, جو یلو زون کی بات ہم کریں گے یا گرین زون کی, تو اس کو بھی یہ فیڈ بیک ملتا ہے فرام دا ریڈ زون والوں سے کہ یہ تم ڈینائل میں ہو یا تمہیں خوف نہیں ہے. وہ یعنی وہ انڈیوس کرنے کی کوشش اس بندے میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. جو یلو زون ہے, جو لرننگ زون ہے, جس میں آپ سیکھ رہے ہیں, اس میں آپ جو کر سکتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں, جو آپ نہیں کر سکتے وہ آپ نہیں کرتے. یعنی آپ تقسیم کر دیتے ہیں 2 حصوں میں تمام امور کو کہ کیا ہم کر سکتے ہیں, یعنی گائیڈ لائنز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہم کر سکتے ہیں, اور کیا ہم نہیں کر سکتے. جو نہیں کر سکتے اس کو ذرا چھوڑ کے اس پہ توجہ دینا شروع کر دیں کہ جو ہم کر سکتے ہیں, تو اس سے بہتری آتی ہے. اور دوسروں کے ساتھ ایمپیتھیٹک رویے رکھنا, یعنی ہم جب سوچتے ہیں کہ مجھے خوف ہے تو ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ دوسرے کو بھی خوف ہے, تو اس کو ہم ایمپیتھی کہیں گے. اور اپنے اور دوسروں کے خوف کا کچھ احترام لازم ہے, جذبات کا بھی. وہ ایکسیپٹنس سے سٹارٹ ہوتا ہے. یعنی یہ جو یلو زون کی آپ نے بات کی نا کہ ریڈ زون یعنی فیئر سے آپریٹ کرنا, ایک ٹائم پر جب کوئی ختم کر دیتے اور پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں یہ ایک حقیقت ہے. Now I have to accept this reality کہ کچھ چیزیں ہیں جو میں کنٹرول کر سکتا ہوں اور کچھ ہیں جو میرے کنٹرول میں نہیں ہے, تو مجھے کیسے اپنی لائف کو آگے لے کے چلنا ہے. تو پھر یہ لرننگ کا ایک پروسیس. اچھا, مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ کرونا کی وبا نے پاکستان کا رخ کیا تو میرے چاہنے والے, میرے گھر کے افراد, میرے بچے مجھے یہ سبق دے رہے تھے یا یہ میسج دے رہے تھے کہ آپ اپنے آپ کو محدود کر لیں اور بالکل کسی ایک کمرے میں بند ہو جائیں, اور وہاں سے ٹیلی فون پہ یا اس طرح کوئی کام کرنا ہے تو وہ آپ کریں, ورنہ آپ کھل کے اپنے کام کاج کو کرنے کی کوشش نہ کریں. جبکہ بینگ اے ڈاکٹر میری ٹریننگ کا تقاضا کبھی بھی یہ نہیں رہا تھا, کبھی بھی میری ٹریننگ کا ٹارگٹ یہ نہیں رہا تھا کہ مجھے فرنٹ لائن سے وڈرا کرنا ہے اور آگے بڑھ کے کام نہیں کرنا. میرے ذہن میں یہ ٹیوننگ ہمیشہ سے تھی, اور جب مجھے بہت زور دے رہے تھے کہ آپ بہت زیادہ کوئی لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, جبکہ میں نہیں کر رہا تھا, کیونکہ میں سارا سال گڈ ہیلتھ پریکٹسز کو ضروری طور پر اپنے اوپر لاگو رکھتا ہوں. تو میں انہیں تسلی دیتا تھا کہ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ جو بندہ عام دنوں میں بھی گڈ ہیلتھ پریکٹسز کرتا ہے اور جسے کو موربیڈیٹی بھی کوئی نہیں ہے اور انرجی لیول بھی ٹھیک ہیں, تو وہ ان دنوں میں جب کہ یہ افتاد آ پڑی ہے, وبا ہے کرونا وائرس کی, تو وہ کیسے لاپرواہی کرے گا. لیکن جب میں نے ڈیپ ڈاؤن غور کیا تو یہ ان کا پیار تھا میرے ساتھ جس کا وہ اظہار کر رہے تھے, پر لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ میری زندگی کا ایک پرپز ہے اور میں آن پرپز رہتا ہوں ہمیشہ. اور مجھے جب یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ اسٹینڈ سٹل پہ چلے جائیں, کوئی کام نہ کریں, تو مجھے یہ میسج مل رہا تھا کہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے پرپز سے ہٹ جاؤ. اب بیچ میں جب کرونا کی وبا آئی تو ایک خیال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ اس وبا کے آخر میں پتہ نہیں ہماری بھی جان چلی جائے گی یا ہماری جان بچ جائے گی. اور اگر ہماری جان چلی گئی تو مجھے یہ پھر بہت قلق رہے گا کہ ساری زندگی آن پرپز رہنے والا بندہ, یعنی میں, جب آخری زندگی کا حصہ آیا تو آئی واز ناٹ آن پرپز. یعنی میں اپنے پرپز کو, جس کو میں زندگی کا لازمی جزو سمجھتا ہوں, اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا. اور میں چاہ رہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ اس وبا کے نتیجے میں میری جان جاتی ہے تو
یہ رہنا چاہیے بیچ میں ایلیمنٹ کہ آئی واز اسٹل آن پرپز ٹل مائی لاسٹ. یہ والی جو خیالات ہیں ذہن میں فیئر زون میں تو آ ہی نہیں سکتے ہیں. ایون لرننگ زون, یہ تو کوئی تھرڈ جو جس کو ہم گرین زون کہہ رہے ہیں, جس میں کہ آپ پرسنل ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. نہیں, پر یہ میرا اپنا فیئر زون تھا. دیکھیے ہر ایک کا فیئر زون ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس وبا کی موجودگی میں کوئی ریڈ زون میں آئے بغیر, یلو زون میں جائے بغیر گرین زون میں چلا جائے. پر کسی کا ریڈ زون مائلڈر ہو سکتا ہے اگر کوئی پرو ایکٹیو ہے, پہلے سے اپنے فیئرز پہ, اپنی ولنریبلٹی پہ کام کرتا ہے اور ہیومن انسیکیورٹیز کو لازمی جزو سمجھتا ہے اپنی زندگی کا. تو وہ ریڈ زون تھا جس میں مجھے پورا احترام تھا ان گائیڈ لائنز کا جو WHO دے رہی تھی, لیکن میں کریٹیوٹی سے بیچ میں رستے نکال رہا تھا کہ کس طرح ان گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہوئے ٹو دا بیسٹ آف مائی کیپیبلٹی میں اپنے پرپز پر ہی رہوں. اور یہ پرپز جو ہے میرا کوپنگ میکنزم تھا فیئر سے کمبیٹ کرنے کے لیے. فیئر کے مقابلے میں نے اپنے پرپز کو جب آگے رکھا تو وہ میرے لیے ایک بہت زبردست ڈھال کا کام کر رہا. یہاں پہ میں ڈاکٹر جاوید سے بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا اگر اجازت دیں تو. ڈاکٹر صاحب, جو سچویشن ہے آپ کے سامنے ہے, سب آپ اسٹیٹسٹکس بھی دیکھتے ہیں پوری دنیا پہ بھی, پھر آپ میڈیکل کالج میں بھی جو آپ کے پاس آتے ہیں لوگ, اور جو پنجاب گورنمنٹ میں OPD کی صورتحال ہے, آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ کی, سب آپ کے سامنے ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے ود آل دی ایویڈنس اور شواہد کہ ہم نے جو اپنی کرونا وائرس کی پیک ہے وہ لے لی ہے, یا ابھی وہ پیک کب آئے گی؟ اپریل کے اینڈ میں آئے گی, مئی میں آئے گی, جون میں آئے گی, اور پلیٹو کب آئے گا, اور پھر اس کا گراف نیچے کب گرے گا, اور ٹیل کب آئے گی؟ بالکل صحیح. اب یہ بات کرنے سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں دو طرح کی ڈیزیزز ہوتی ہیں. ایک ان کو ہم کہتے ہیں نان کمیونیکیبل ڈیزیزز, جس سے ہم ڈیل کرتے ہیں. ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, آپ کا جو اوور ویٹ ہونا یہ بھی ایک ڈیزیز ہے, یورک ایسڈ ہائی ہو گیا یہ ایک ڈیزیز ہے. یہ ساری نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں, یعنی ہم ایک سے دوسرے کو منتقل نہیں کرتے. جینیٹکس بھی آ سکتی ہیں, لیکن ویسے اگر دو افراد بیٹھے ہیں تو ان کے درمیان آپس میں منتقلی نہیں ہو سکتی. یہ زیادہ کامن ڈیزیزز ہیں جو ہم ڈیل کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں کمیونیکیبل ڈیزیز ہے. جو کرونا ہے اس میں جو پرابلم ہے وہ ڈینگی سے کہیں زیادہ ہے, اس سینس میں کہ ڈینگی میں بھی ٹرانسمیشن وایا ویکٹر تھی, یعنی درمیان میں اگر مچھر کاٹے گا ایک پیشنٹ کو تو پھر وہاں سے دوسرے پیشنٹ کو لگے گی. تو آپ اگر مچھر کو سروائیو نہیں کرنے دیتے تو آپ ڈینگی کا مقابلہ کر لیتے ہیں. یہاں پہ تھوڑی سی جو سٹریس زیادہ پیدا ہو گئی اور کرونا جو ہونے لگ گئی زیادہ, اور اس پہ بات چیت زیادہ ہونے شروع ہو گئی ہے, اور اس کی وجہ سے فیئر زیادہ پیدا ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن ہے, یعنی تھرو ڈراپلٹس ہے. بے شک جب آپ 1-2 میٹر کا ڈسٹنس کراس کریں گے, سوشل ڈسٹنس کا خیال نہیں کریں گے, تو پھر ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے. اور انفیکٹڈ پرسن جو ہیں وہ اس کو زیادہ پھیلا سکتے ہیں, تھرو سنیزنگ پھیلا سکتے ہیں, تھرو کفنگ پھیلا سکتے ہیں. ایسمپٹومیٹک بھی ٹو سم ایکسٹینٹ پھیلا سکتے ہیں. انفیکٹیوٹی پیریڈ ان میں بھی ہوتا ہے. اس کی دوسرے ڈینگی کا جو پیریڈ تھا وہ 2 ویکس کا تھا. ہارڈلی 2 ویکس میں ڈیزیز آپ کی کیور ہو جاتی تھی, یا پھر آپ کو کوئی کمپلیکیشن ہونی ہوتی تھی تو پرابلم ہوتی تھی. اور کمپلیکیشنز ور مینیجیبل, ان میں آپ پلیٹلیٹس وغیرہ کا ٹریٹمنٹ کر سکتے تھے, وہ مینیجیبل تھی. آن دی ادر ہینڈ ان کیس آف کرونا جو ہے یہ ڈیزیز کا جو ڈیوریشن ہے وہ ذرا 28 ڈیز پہ مشتمل ہے. آپ کو جب ڈے 1 پہ انفیکشن ہوتی ہے تو 5 ڈیز آپ کے سمپٹومیٹک فیز گزر سکتی ہے, اس میں آپ کو کوئی سمٹم نہیں ہوئیں گی. 5 ڈیز کے بعد سمٹمز آ گئیں, پھر آپ 12 ڈیز تک آپ کی سمٹمز ورس بھی ہو سکتی ہیں. 12 ڈیز پہ آپ پھر مزید ورسننگ کی سٹیج میں گئے, اور پھر 21 ڈیز پہ آپ کی ریکوری آنی شروع ہوتی ہے. تو پھر بھی 28 ڈیز تک آپ کی باڈی میں جو PCR ہے اس کا, یعنی جراثیم ایکٹیولی وہاں پہ اس کا جو مٹیریل ہے وہ موجود رہ سکتا ہے, اور جن سرفیسز پہ آپ اس کو ٹرانسمٹ کریں گے وہاں سے بھی پھیل سکتا ہے. سو یہ 28 ڈیز کا پیریڈ جو ہے یہ کافی لمبا پیریڈ ہے اس سینس میں کہ انفیکٹیوٹی پیریڈ بہت زیادہ ہے. اور ڈینگی میں ایسا نہیں تھا, درمیان میں ویکٹر چاہیے تھا, اور انفیکٹیوٹی پیریڈ جو ہے اس کا اسمال تھا, شارٹ تھا اس کا پیریڈ.
تو اس سینس میں کرونا کی جو بات ہے وہ ذرا سی آگے. اب جو کیسز آ رہے ہیں سے ہو سکتا ہے کہ ابھی جو کیسز زیادہ پازیٹیو آنا شروع ہو گئے ہیں اس کی یہ وجہ بھی ہو کہ ہماری جو ٹیسٹنگ کیپیبلٹی ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے. اس سے پہلے بھی کئی کیسز ایسمپٹومیٹک پھیرے ہوں گے, ایسے کیسز ہوں گے جن کو مائلڈ سمپٹمز ہوں گی. جیسے جب آپ نے ڈینگی کی ٹیسٹنگ شروع کی تھی تو آپ کو پتہ لگتا تھا کہ کئی سارے ایسے کیسز تھے جن کے IgG پازیٹیو تھے. اس کا مطلب ہے ان کو پچھلے کئی سیزنز میں بھی ڈینگی کے اٹیکس ہو چکے تھے. اسی طرح جب ہم اس کی ٹیسٹنگ ہوتی جائے گی تو آئیڈیا ہوگا کہ ایسمپٹومیٹک کیسز یا مائلڈ سمپٹمز والے کیسز جو ہیں بہت زیادہ ہیں. اور یہ جو اس سے پینک کریٹ نہیں کیا جا سکتا کہ بھئی اب اتنے آج کیسز پازیٹیو آ گئے تو اس سے ہم یہ اندازہ لگائیں کہ اب وبا بہت پھیل رہی ہے. اصل میں یہ کیسز وہی یہیں پہ تھے, اب ہم نے ان کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اور جو یہ ٹیسٹنگ کیپیبلٹی بڑھے گی تو اس تک کیسز بڑھتے جائیں. لیکن میرا خیال ہے فیٹیلٹی ہے, ڈیتھ ٹول ہے, اس سے تو اندازہ ہوتا ہے. ڈیتھ ٹول سے اندازہ ہو سکتا ہے. ڈیتھ ٹول بھی سر دیکھیے ابھی پچھلے مہینے کا جو ڈیتھ ٹول ہے اس کو ہم آج سے اس لیے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ پچھلے مہینے وہ پیشنٹ میٹ ہوئے تھے, اب ان کو 21 ڈیز ہو رہے ہیں, اب وہ یا ریکوری میں جانے یا سیریس ہونے, تو اس لیے ہم وہ بیک سے ہی کیسز آ رہے ہیں جو آگے جا رہے ہیں. تو اس لیے اب اس سے لیکن اگر آپ ٹوٹل مورٹیلٹی کی بات کریں تو کسی بھی پیشنٹ کی جو ICU کی مورٹیلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. جو بھی پیشنٹ کسی بھی ڈیزیز سے ICU میں چلا جاتا ہے اس کی مورٹیلٹی ویسے ہی زیادہ ہو جاتی ہے. اور ان میں سے بھی جو کیسز ICU میں جاتے ہیں اور جو وینٹیلیٹر ریکوائرنگ ہوتے ہیں ان کی مورٹیلٹی زیادہ, تو وہ اوور آل مورٹیلٹی بہرحال پھر بھی ڈیزیز کی مورٹیلٹی 2 to 4% سے زیادہ نہیں ہے. اور یہ کسی بھی ڈیزیز کی اس مورٹیلٹی اتنی ہی ہوتی ہے اور اس سے زیادہ بھی ہوتی کئی دفعہ. ہم مزید بات کریں گے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے پلٹ کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from Willing Ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास ना कर तुम मेरे साथ. क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं. खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है. Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from Willing Ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. आज फिर भी कराया था? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो. बंद करो तुम अपनी बकवास. लेकिन तुम अपनी घटिया को तो से बाज मत आना. तुम हो ही घटिया इंसान. तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? Drinking per se is not a defect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from Willing Ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help.
Get help. Get help. Effect of character, but it can turn into alcoholism. It is treatable at any stage. Get help, because he won't. Get help from Willing Ways. Get help from anywhere, but do get help now. You have waited too long for a miracle. Here it is. Get help. Get help. Get help. वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, आप अपना सिलसिला वहीं से शुरू कीजिए। हाँ जी, मैं बात कर रहा था कि इसकी कब पीक कब के बारे में आपने सवाल किया था कि कब तक ये पीक आ सकती है और कब ये फ्लैट हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि अप्रैल के एंड तक जो पीक पेशेंट्स आने हैं वो इतने तक जो हम टेस्टिंग कर चुके होंगे तो वो मैक्सिमम आ चुके होंगे, और इसके बाद इंशाल्लाह ये फ्लैट होगी। और फिर इस साल के एंड तक हमें तवक्को रखनी चाहिए कि कोई ना कोई वैक्सीन या बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट आ जाए, जिसके बाद इसका फियर कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कुछ इस पे आप अगर रोशनी डालें कि जिस तरह बहुत सारी दूसरी वबाई अमराज हैं तो उनकी एक अपनी अंदाज़ होता है साइकिल का। जब वो किसी इलाके में आते हैं तो उसके सोशियो इकोनॉमिकल और जोग्राफिकल हालात के मुताबिक वहाँ वो कितनी देर तक वो वबा रहती है, और फिर बहरहाल उस वबा ने जाना होता है क्योंकि वबा भी फ़ानी होती है। तो आपके ख़्याल में जैसे चीन है तो हमने देखा कि बड़ी एग्रेसिव उन्होंने कैंपेन की कोरोना के ख़िलाफ़ और बड़ी कोशिशें की, तो 3 माह में ऑलमोस्ट वो बहुत डिक्लाइन पे चले गए हैं। बिल्कुल सही। तो इससे एक अंदाज़ा ये होता है कि ये कोई 3 माह की साइकिल है, जिस मुल्क में भी आएगा तो ये 3 माह की साइकिल है। पर दूसरा ख्याल ये कि ये प्रोलॉन्ग भी हो सकती है, प्लेटियो में जा सकती है, फ्लैट हो सकता है कर्व। तो क्या इसकी अपनी भी कोई से है कोरोना के, अगर इसे जरासीम कहें तो? ये जो वायरस है ये बेसिकली एक केमिकल मटेरियल है, यानी एक न्यूक्लियर मटेरियल है जिसको एग्जिस्ट करने के लिए ह्यूमन बीइंग का सहारा चाहिए। यानी अगर उसको होस्ट मिलेगा तो उसमें सर्वाइव करेगा। तो ये ऐसा नहीं कि खुद सर्वाइव करे, इसकी मैक्सिमम जो लाइफ है वो 14 डेज़ है। तो अगर 14 डेज़ इसको कोई होस्ट नहीं मिलता किसी भी सरफेस पे जब ये रह रही है, तो फिर इसका मतलब है कि ये इसकी डेथ हो जाती है। तो किसी भी साइकिल को ब्रेक करने के लिए जो पीरियड है वो 14 डेज़ का है, इसका साइकिल जो है। तो मेजर फैक्टर तो ये हुआ कि जो ट्रैवलिंग फैक्टर था, चाइना से ट्रैवलिंग फैक्टर था, तो क्या उस वक्त ये बात मालूम नहीं थी कि ये वायरस ट्रैवल बाय एयर करता है? इसमें सर मैं एक चीज़ की तरफ रोशनी डालना चाहूँगा सही कि जब चाइना में वुहान में चल रही थी तो ट्रंप ने अमेरिका में चाइना के लोगों का आना बंद कर दिया, पर अपने लोगों को जो चाइना में थे उनको वो तो ले गए गए ना वापस, उनको भी ले गए। और बहुत सारे ममालिक ने ये गलती की और पाकिस्तान ने ये गलती नहीं की थी उस नहीं वक्त। की पाकिस्तान की। दूसरी तरफ ये हुआ कि चाइना से ताइवान ट्रैवल हो रहा था और ताइवान से बहुत से लोग अमेरिका जा रहे थे। तो ये जो आजकल का दौर है जिसमें कि अब आके फ्लाइट्स को बहुत कर्टेल कर दिया गया, अब इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं हो रहा। अब फर्ज महाल कोई क्या ऐसी स्टडी की जा सकती है, पाकिस्तान के किसी ऐसे इलाके में स्टडी की जाए कि जहाँ कोई बाहर से आया नहीं, वहाँ अंदर ही लोग रह रहे हैं? कई ऐसे इलाके होंगे पाकिस्तान में, दूर दराज जितने भी रिमोट एरियाज़ हैं, आपके डेरा गाजी खान है या फॉर दैट मैटर बल्तिस्तान है, कोई ऐसे एरियाज़ होंगे जो कि इस वजह से सिक्योर हों कि वहाँ कोई बाहर से बंदा ट्रैवल करके गया ही नहीं। ये तो जैसे ऐसे एरियाज़ को आप जैसे आप देखें कि कुछ लोग डेरों पे रहते हैं। आप अगर विलेजेस में देखें तो डेरे बने होते हैं। आप अगर खुशाब की साइड पे चले जाएं, नूरपुर थल साइड पे, तो दरमियान में रेत ही रेत है और आगे जाके एक डेरा बना हुआ है, तो वहाँ पे डेरों पे लोग रहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे डिजीज़ गई हो। तो सोशल डिस्टेंसिंग दो इंसानों के दरमियान ही ज़रूरी नहीं है महज, कबीलों के बल्कि शहरों के दरमियान भी राब्तों को कम से कम रखना, देहातों के दरमियान भी राब्तों को कम से कम रखना, इससे हम इस कोरोना वायरस को मुश्किलात में मुब्तला कर सकते हैं और उसके सर्वाइवल के इम्कानात को ख़त्म कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि पुराने ज़माने के जो लोग जो हैं वो जब आप गांव से आपके जो रिश्तेदार आते हैं वो ज़्यादा देर यहाँ नहीं ठहरते। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा
اس کی ریزن وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں کنجسٹڈ ایریاز ہیں, ہم یہاں نہیں رہ سکتے, ہم کھلی جگہ پہ رہنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ جو کھلی جگہ پہ اور کھلی سپیسز پہ رہنے والی بات تھی یا ڈیروں پہ رہنے والی بات تھی, ڈسٹنس اس میں جو تھا اس سے نیچرل ان کو ایک پروٹیکشن مل جاتی ہے اگینسٹ دس اس کے ڈیزیز. مقابلے میں ہمارے جو رشتہ دار یو کے سے یا امریکہ سے پاکستان آتے ہیں جی اور وہ کھانا کھاتے ہیں جو ہم نارملی کھاتے ہیں تو وہ بہت جلد بیمار پڑ جاتے ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کی اپنی اندرونی امیونٹی ہے یا قوت مدافعت ہے اس کا بھی اس سے تعلق ہے؟ آپ دیکھیں سب سے زیادہ جو ابھی تک ہارڈ ہٹ ایریا لگ رہا ہے وہ امریکہ اور اس کے اندر نیو یارک ہے. تو کیا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نیو یارک میں جو سٹریس لیولز ہیں وہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہیں؟ جیسے پاکستان میں کراچی میں سٹریس لیولز زیادہ ہیں, لاہور میں زیادہ ہیں, لاہور کی نسبت شاید شیخوپورہ میں کم ہو. تو کیا اپنا جو طرز زندگی ہے, بود و باش ہے, یا سٹریس لیول جو نیچرلی جو کاسموپولیٹن سٹیز ہیں وہاں زیادہ ہوتے ہیں, اور جو دیہات ہیں یا دور افتادہ دیہات ہیں جہاں کوئی بنیادی خاص زندگی کی سہولتیں بھی میسر نہیں, بجلی یا صاف پانی, اور وہاں مکھیاں اور اس طرح کی چیزیں بھی دیکھنے میں آتی ہیں بہت زیادہ, لیکن ایک چیز ان کو زندہ رکھنے میں مدد کرتی ہے, وہ ہے کہ ان کے اندر سٹریس نہیں ہوتی. اور سٹریس کے بارے میں یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ انسانوں اور جانوروں کا آپ مقابلہ کریں تو جانوروں میں اگر کوئی سٹریس ہوتی ہے تو وہ ان کے کرنٹ سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ اپنے فیوچر کے بارے میں بہت بے نیاز ہوتے ہیں, وہ فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں, اور ان کو یہ بھی ادراک نہیں ہوتا کہ اگر سامنے کسی دوسرے کو تکلیف ہوئی ہے تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ مجھے بھی ہو سکتی ہے. تو ان کے اندر جو ایموشنل اپریٹس ہے, ہمارے اندر بھی ویسا ہی ایموشنل اپریٹس ہے, لیکن انسانوں کے اندر جو ایموشنل آرگن یا اپریٹس ہے وہ اس سے بھی انفلوئنس ہوتا ہے کہ انسان ایک سوچنے والا جاندار ہے, اور وہ نتیجے اخذ کرتا ہے کہ اگر میرے سامنے دوسرے شخص کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے تو یہ مجھے بھی ہو سکتی ہے. اور وہ اندیشہ ہے دور دراز میں پڑ جاتا ہے جہاں سے سٹریس جنم لیتی ہے, اور اس کا ادراک بڑے شہروں میں زیادہ ہوتا ہے لوگوں کو. جیسے نیو یارک ہے تو وہاں لوگوں کو بہت اندیشہ ہے دور دراز ہوں گے بنسبت چک گابے 42 جو گجرانوالے سے کچھ فاصلے پہ ہوگا, تو وہاں لوگوں کو یہ بالکل خیال نہیں ہوتا کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. جبکہ نیو یارک میں لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ ہوگی تو میں کیسے سروائیو کروں گا, یا میں اپنے 80s میں کیسے سروائیو کروں گا, اس کی فکر وہ 40s میں کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کو ہم اپریشیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ پازیٹیو سٹریس ہو, نیگیٹو یعنی وہ جو میانہ روی ہے کہ ہم اگر مستقبل کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے تو پھر ہم انسان ہی نہیں ہیں, تو پھر جانوروں والی بات ہے. لیکن اگر ہم مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ ہلکان ہوتے رہیں اور جو ابھی وقت آیا ہی نہیں اس کی پریشانیوں کو آج بھرپور طریقے سے محسوس کریں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی قوت مدافعت کو کمزور کریں. سر جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا مطلب اصل میں بات یہ ہے کہ کسی بھی ڈیزیز کو اسپریڈ ہونے میں یا اس کے پھیلنے میں یا اس کا نشانہ بننے میں 3 مین فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک ہوسٹ کا فیکٹر ہوتا ہے جو خود جس کو ڈیزیز ہونی ہے اس کی بات کر, ایک انوائرمنٹ ہے کہ انوائرمنٹ میں صرف وائرس ہے سے, اور تھرڈ فیکٹر ہوتا ہے جینیٹک فیکٹر. جیسے ڈائبٹیز ہے تو اس میں جینیٹکس بھی کاؤنٹ کرتی ہے, ہائپر ٹینشن میں کرتی ہے. اس ڈیزیز میں ایک تو انوائرمنٹ ہے اور ایک ہوسٹ ہے. آپ کی تیاری کیا ہے؟ کیا آپ ہیلدی لائف سٹائل رکھتے ہیں؟ کیا آپ اوور ویٹ ہیں؟ کیا آپ واک کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی ایکسرسائزز ساری والی کارڈک ایکسرسائزز, چیسٹ کی ایکسرسائز آپ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ آپ کا اسٹیمنا کیسا ہے؟ پھر آپ کا جو ہے وہ آپ روٹین میں آپ کا امیون سسٹم کیسا ہے؟ آپ کتنا ایک اس کو کوپ کر دیتے ہیں ڈیزیز کو؟ سٹریس لیول آپ کا کیسا ہے؟ پھر آپ کی ایج کا فیکٹر بھی ہے, لیکن ایج جو ہے وہ میں اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ کوالٹیٹیو ایج آپ کی کیسی ہے. کیا آپ کو باقی کوموربڈ النسز ہیں یا نہیں ہے؟ پریکٹیکل ایج کیا ہے؟ کیا آپ اسٹمیٹک ہیں؟ کیا آپ ہائپرٹینسو ہیں؟ کیا آپ ڈائبیٹک ہیں؟ کیا آپ کے اندر باقی کوئی امیونو سپریسنٹس لے رہے ہیں؟ کیا آپ کوئی آرگن ٹرانسپلانٹ آپ کا ہو گیا ہے؟ کیا آپ کو کوئی ایسی انفیکشن HIV ٹائپ انفیکشنز ہیں, ہیپیٹائٹس C ہے؟ یہ ساری میٹر کر رہی ہوتی ہیں ڈیزیز کی پروگریشن میں, ڈیزیز کی سمپٹومیٹک ہونے میں, اور ڈیزیز کی مورٹیلٹی میں. یہ سارے فیکٹرز کاؤنٹ کرتے ہیں. ہاں
ویری گڈ. تو جب فیئر زون اور لرننگ زون اور گروتھ زون کی بات کرتے تھے تو اگر وہ پہلے سے ہیلتھی پریکٹسز میں تو وہ اس میں سے زون میں سے جلدی نکل آئیں گے. جو فیئر زون کیونکہ آیا تو سب پہ بالکل بالکل, لیکن جو ہیلتھی پریکٹسز میں ہے وہ اس چیز سے جلدی کوپ کر کے لرننگ زون میں چلے جائیں گے اینڈ دین پھر اس کے بعد اس زیادہ دیکھیے جیسے مس شمائلہ کہہ رہی تھی وقفے میں کہ انہیں زیادہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ خوف کے زون میں تھیں اور وہ کمفرٹیبلی اپنے زندگی کو چلاتی رہیں اور معمولی درجے کے تشویش کے علاوہ ان کو کچھ دقت نہیں ہوئی کیونکہ یہ چونکہ پرو ایکٹیو پروفیشنل ہیں اور اپنا بہت خیال رکھتی ہیں, سارا سال ہی خیال رکھتی ہیں, تو اس سے فرق تو ڈیفینیٹلی یعنی ان چیزوں سے پڑتا ہے کہ آپ پہلے سے کیا کر رہے تھے, پہلے سے کتنے پریپیئرڈ تھے. لیکن جب ایک تبدیلی آتی ہے تو انسانوں کے 4 رویے ہیں جو سامنے آتے ہیں. جیسے کسی کو اگر ڈائبٹیز ہو گئی ہے یا بلڈ پریشر ہو گیا ہے یا پھر کرونا کی وجہ سے اسے گھر پہ رکنا پڑ رہا ہے اور ریسٹرکٹ ہو گئی ہے اس کی لائف اور اس کو تھریٹ آ گئی ہے, تو 4 رسپانسز ہیں جو ہیومن بینگ میں دیکھنے میں آتے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ کیا وہ پہلے سے پریپیئرڈ تھا. تو کچھ لوگ جو ہیں پرو ایکٹیولی پریپیئرڈ ہوتے ہیں, اگر ان کے خاندان میں کوئی بیماری ہے تو وہ پہلے سے ہی اس کی تیاری کر کے رکھتے ہیں. اور جیسے ڈائبٹیز ہے تو اگر ان کو ڈائبٹیز نہیں ہوئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں کہ مجھے ڈائبٹیز ہو بھی نہ. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو تبدیلی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, جب تبدیلی آتی ہے تو وہ فوراً اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا میجورٹی نے یہ کرونا کے حالات میں جو تبدیلی آئی تو جو گائیڈ لائنز آئیں تو انہیں ایکسیپٹ انہوں نے کر لیا یا کوئی اس کو ڈیفائی نہیں کیا. تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا بہت تکلیف اٹھا کے اور ڈینائل سے نکلنے کے بعد تبدیلی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور وہ شامل ہو جاتے ہیں اس کے خلاف جد و جہد کرنے میں. پر ایک چوتھا گروپ ہے جو ایسے عناصر ہیں کہ جو تبدیلی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا ہی کیوں, ایز اف کہ جیسا ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا اور پھر ایسا ہو گیا. اور وہ ہیومن ولنریبلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, ہیومن انسیکیورٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اگر دیکھا جائے تو ہماری جو ولنریبلٹی ہے وہ ہیومن بینگ کے ساتھ ہے اور ہم سب اندر سے اس طرح انسیکیور فیل کرتے ہیں. ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ کرنا نہ چھوڑ دیں یا لوگ ہماری قدر کرنا نہ چھوڑ دیں یا لوگ ہمیں ایکسکلوڈ نہ کر دیں یا ہماری جو موجودہ پوزیشن ہے, جو عزت دولت شہرت ہے, یہ کہیں کھو نہ جائے. آپ دیکھیے ایون بادشاہوں کو یہ چیز بہت پریشان کرتی ہے اور وہ اپنا تخت و تاج بچانے کے لیے بعض اوقات دوسرے لوگوں کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے جو کہ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں. یہ جو ہیومن لمیٹیشن یعنی کیپیسٹی لمیٹڈ ہے, یعنی ہر بندہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی کمزوری, اگر ہم ایک ریفرنس میں دیکھیں پر وہ ماننا نہیں چاہتا, بٹ وہ ماننا یہ اندر ہی اندر پرائیویٹلی یہ اس کا ایک بہت ہی پرائیویٹ دکھڑا ہے کہ وہ انسیکیور ہے لیکن وہ بہادر بن کے دکھانا چاہتا ہے. کیونکہ ہم بچپن سے یہ تربیت پاتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں کہ مطلب تم پرفیکٹ ہو اور تم نے اپنی پرفیکشن کو مینٹین کرنا ہے اور تم نے اس پہ چوٹ نہیں پڑنے دینی اور تم نے ایسی جدوجہد کرنی ہے کہ تم نے بس اول آنا ہے. مطلب تمہیں الاؤڈ نہیں ہے, تم رانگ نہیں کرو. ہمیں وین وین ڈیل. حالانکہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو زندگی میں آگے بڑھنے کی جدوجہد کے بارے میں بتائیں, لیکن ان کو بتائیں کہ ویسے آپ اس کے بغیر بھی وردی ہیں, آپ اس کے بغیر بھی محبت کے قابل ہیں, آپ کو ویسے بھی چاہا جائے گا. ہم جو کہتے ہیں نا کہ اگر تم اول آؤ گے تو تمہیں چاہا جائے گا, تم اول آؤ گے تو تمہیں کوئی ریوارڈ ملے گا. اور یہ جو ایک پری کنڈیشن لگا دی جاتی ہے جس میں لوگوں کو ٹریپ کر دیا جاتا ہے, اس ٹریپ میں سے پھر وہ ساری زندگی نکل نہیں سکتے, وہ کولو کے بیل کی طرح اس میں ہی چلتے رہتے ہیں. جو ہیومننس کو امبریس کرنا ہے, جو اپنی ولنریبلٹی کو امبریس کرنا ہے, وہ سب سے پہلے ہے. اور اس کی ایکسیپٹنس از دی فرسٹ اسٹیپ, کیونکہ جب ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہمارا رسک ہے تو پھر ہم اپنی پریکاشنز لیتے ہیں جو ہم بات کرتے ہیں. اچھا, بظاہر یوں لگتا ہے کہ اپنی کمزوری کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد تو باقی کچھ ہوگا ہی نہیں, ہم ہمت ہار کے بیٹھ جائیں گے. لیکن ایکچولی جسے ہم اپنے موریل کے بریک ڈاؤن کی طرح دیکھتے ہیں, ایکچولی یہ اسپرچول اویکننگ ہے, یہ ایک روحانی بیداری ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں ایک پیراڈاکس ہے, ایک متضاد چیز ہے کہ جو ہی ہم
اپنی انسیکیورٹیز کو وربلائز کرتے ہیں, ایکسیپٹ کرتے ہیں اور دنیا کے سامنے بات کرنے میں کوئی کمزوری محسوس نہیں کرتے, تو ہم لبریٹ ہو جاتے ہیں. ہماری جو انرجی خام خواہ اس کمزوری کو چھپانے میں لگی ہوئی تھی, وہ انرجی کہ ولنریبلٹی کو ایکسیپٹ کر لینا. اس کے بعد پھر جب ہم نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں ہم ولنریبل ہیں, تو پھر ہم اس کے لیے کچھ اسٹیپس بھی لیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سیف کر لیں جتنا ہم کر سکتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ کچھ چیزیں جو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور کچھ چیزیں جو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, تو انسٹیڈ آف ہم اپنی انرجیز اس پہ لگائیں جو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, ہم انہی انرجیز کو پازیٹیولی ان چیزوں پہ لگا سکتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ایک چیز ہم یہ بھی دیکھیں نا کہ اگر ہم دوسرے جانداروں کو دیکھتے ہیں تو ان کو سرٹنٹی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کے اندر وہ ایلیمنٹ ہی نہیں ہے کہ ان کی کوئی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے. جیسے ہماری ایک ریکوائرمنٹ سی لگتی ہے کہ ہم چیزوں کو سرٹنٹی کے ساتھ جانیں اور ہمارا کنٹرول بڑا پرفیکٹ ہو. تو یہ جو دکھڑے انسانوں کو لگے ہوئے ہیں یہ دوسرے جانوروں کو نہیں لگے ہوئے. وہ کنٹرولبلٹی کو اتنا زیادہ ریزینٹ نہیں کرتے جتنا کہ ہم لوگ ریزینٹ کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں اس کا مزہ چکھا دیا گیا ہے. تو جانوروں کو اس کا مزہ ہی نہیں چکھایا گیا کہ وہ کنٹرول کر سکیں اپنے آپ کو یا اپنے ماحول کو. اور جانور جو ہیں وہ ایک بہت سادہ سی زندگی ہمیشہ سے گزارتے ہیں اور گزارتے رہیں گے. لیکن انسان چونکہ سوچ سکتا ہے, اس کے اندر ایک کوگنیشن ہے اور وہ کریٹ کر سکتا ہے اپنے اندر. ولنریبلٹی سے ہم بگننگ کرتے ہیں اور ولنریبلٹی کے اندر ہی ایبلٹی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ورڈ ولنریبلٹی تو وہ اس کا آخری حصہ ایبلٹی ہے. اگر آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ کی ایبلٹی ابھر کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور آپ لبریٹ ہو جاتے ہیں. ابھی یہ کہنا کہ مجھے تو کرونا کی وبا سے ڈر نہیں لگتا, یہ کوئی زیادہ فائدہ مند اپروچ نہیں ہے, کیونکہ اگر اندر سے ڈر لگتا ہے اور باہر سے آپ کہتے ہیں مجھے ڈر نہیں لگتا, تو آپ سنکرونائز نہیں کر سکیں گے اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 6-7 ہفتوں میں یہ نہیں ہے کہ ڈر نہیں لگتا. ڈر لگتا ہے, بہت سی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور پھر آپ ان کا کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو چیزیں ایمپیتھی کی نظر سے دیکھی جاتی ہیں کہ جو مجھے خطرہ ہے وہ دوسرے انسانوں کو بھی خطرہ ہے, تو ہم پھر ایزی فیل کرتے ہیں. سو ابھی ہمیں لوگوں کو یہی ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ ریڈ زون سے گرین زون میں انٹر کیسے کر سکتے ہیں, اور اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ نارملٹی کیا ہے. لوگوں کو لگتا ہے, لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ ہم نارمل زندگی کب گزاریں گے, لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ نارملٹی کی ڈیفینیشن پہلے نہیں تھی. جیسے کہ آپ سوشل ڈسٹینس ہی ہم نے خود بتایا تھا نا کہ بندے پہ بندہ چڑھا ہو تو نارمل ہے. اگر ہم نارملٹی کو اسی طرح ڈیفائن کرنا شروع کر دیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ از نارمل, یہ نیو نارمل ہے, ٹھیک ہے. ہم کو یہ بتائیں کہ یہ ہینڈ سینیٹائزیشن اور آپ کی مینٹل ہائیجین, آپ کی فزیکل ہائیجین میٹر کرتی ہے, یہ نارمل ہے تو یہ نارمل ہے. اور آن لائن لائف جو کہ پہلے بھی چل رہی تھی تو اس کو بڑی تقویت ملے گی کہ آن لائن لائف ایک نیو نارمل ہے. اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں اگر 20 سال کے بعد ساری ایجوکیشن آن لائن ہونی تھی تو اب یہ آپ اگلے سال دیکھیں کہ ساری ایجوکیشن آن لائن ہو جائے گی. لیکن ہیومن بینگ کیونکہ سوشل اینیمل ہے تو کنیکشن کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے, دکھے جانے کے بغیر اور دیکھے جانے کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. جیسے یہ کرونا وائرس ہے, یہ آپ کہتے ہیں کہ اس کا سائیکل کیا ہوگا, 3 مہینے کا جاپان میں تھا یا چین میں تھا, سوری ووہان میں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کنٹری ٹو کنٹری اور پیپل ٹو پیپل ویری کرے گا. انہوں نے اپنا بڑے خوبصورت طریقے سے ٹرانسمیشن کا جو چین تھی وہ بریک کر لی. اور ویریبلٹی کتنی ہوگی, لیکن آفٹر آل تو ایک ویریبلٹی تو ہے. جیسے کہ پولیو کی وبا پہ کچھ ملکوں نے بہت پہلے قابو پایا, کچھ ملکوں نے پھر بعد میں پایا. ہم ابھی بھی پیچھے گھسٹ رہے ہیں, ہم وہ ٹرانسمیشن کی چین ہی بریک نہیں کر سکے, ہم بھی گھسٹ رہے ہیں پیچھے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چین نے جس طرح قابو پایا تو میرے خیال میں امریکہ بھی جیلس ہو رہا ہے اس سے. ٹرمپ پینک کر گیا. ٹرمپ کی باتیں سنیں تو آپ کو لگے گا کہ وہ چائنا سے جیلس ہے. چائنیز وائرس از ناؤ, وہ چائنیز وائرس کہہ دیتا ہے یا کہتا ہے کہ WHO چائنا کو فیور کر رہی ہے.
بھئی WHO چائنا کو کیوں خاص طور پر فیور کرے گی آپ کی گود میں؟ ایون اب امریکہ میں ان کے اپنے لوگوں نے اس ریسزم کی وجہ سے موک کرنا شروع کر دیا ایشینس کو, بیکاز دے آر لائک کنٹریبیوٹنگ دس ٹو لائک مور ایشین وائرس ہے یہ, چائنیز وائرس, ایشین وائرس. تو یہ چیزیں ڈفرینٹ ڈپریشن کریٹ کر رہی ہیں. دوسرے وائرسز کن کن کنٹریز سے بلونگ کرتے ہیں؟ تو وائرسز کو ملکوں کے, ڈینگی وائرس کہاں سے آیا تھا کوئی پتہ ہے؟ یہ تو بیماریاں ہیں جو کہ ٹریولنگ کی وجہ سے, گلوبلائزیشن کی وجہ سے یہ پھیلیں گی. لیکن میں جو میرا بنیادی سوال آپ سے اور ڈاکٹر صاحبہ سے ہے جی سر, وہ یہ ہے کہ جو بھی سائیکل ہے تو اس میں ٹائم ڈیوریشن کا فرق کتنا ہو سکتا ہے, یہ ڈپینڈ کس چیز پہ کرے گا؟ آئی تھنک سو سر, یہی آپ نے جیسے پولیو کی ایگزامپل دی ہے کہ وہ بہت سے دنیا سے اریڈیکیٹ ہو گیا, بہت سی کنٹریز سے, لیکن سپوز پاکستان سے وہ نہیں ہو سکا کیونکہ ہماری ایجوکیشن, ہماری ہائیجین, ہمارے جو زندگی کا طریقہ وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ آج تک پولیو کے ٹرانسمیشن کو بریک نہیں کر سکا. تو ہاؤ کوڈ وی ایکسپیکٹ, جب تک ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے ہر لیول پہ, گورنمنٹ لیول پہ اور پروونشل لیول پہ, انڈیویجول لیول پہ, تب تک ہم کوئی ٹرانسمیشن بریک نہیں کر سکتے. تو ہمارے نظریات کا کوئی پہلو تھا, لیکن جن نظریات کو ہم نے سینے سے لگائے رکھا اور پولیو کو ہم ختم نہ کر سکے, لیکن اگر کرونا وائرس کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہم نے اپنے نظریات کی قربانی دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی, جلدی کی ہم نے. فالو کر رہے ہیں آپ, یعنی جیسے جو بھی ہائیجین کے, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا نا کہ نارمل کیا ہے, تو یہ نارمل ہی تھا جو ہمارے ہاں نارمل نہیں تھا. اب یہ نارمل ہو جائے گا. صفائی کا خیال رکھنا, اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا, ابھی بچا تو یہ چیزیں رہی ہیں نا. اچھا, ایک چیز یہ ہے کہ جہاں تک صفائی کی بات ہے تو ہماری نیشن جو ہے وہ پرسنل ہائیجین میں کافی بہتر ہے بنسبت انوائرمنٹل ہائیجین کے. ہماری انوائرمنٹل ہائیجین بہت پور ہے, لیکن اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو یورپین کنٹریز میں جو پرسنل ہائیجین ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے, پر انوائرمنٹل ہائیجین بہت اچھی ہے. بالکل صحیح. جب وہ کھانستے ہیں ان کے لیے یہ ایتھکس ہیں کہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے کھانسنا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت سے کنٹریز میں اس کو نہیں ایسے پریکٹس کیا جاتا. لیکن اب سے مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو بیسک ایتھیکل چیزیں ہیں, بیہیویئر چیزیں ہیں, یہی نارمل ہے. اس کو ایکسیپٹ کر کے چلیں گے تو ڈپریشن نہیں آئے گا, کیونکہ ادروائز اب یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ایک دن میں ختم ہو جائے گا, وہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ بھی ہو رہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کھانستے وقت, کوئی کھانستا تھا تو اپنے ہاتھ منہ پہ نہیں رکھتے تھے یا دوسرے کو, اس میں ایلبو میں نہیں بلکہ دوسرے کے ہاتھ پہ منہ رکھ دیتے تھے. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا. اچھا, کھانسنے سے مجھے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ آج کل تو بندہ کوئی کھانسے نا تو بہت زیادہ وہ ویلن سا لگتا ہے, اسٹگما بن چکا ہے. پہلے لوگ کھانسے سے توجہ دلانے کے لیے بھی کہ اچھا میری بات ذرا غور سے سنیں یا دیکھیں. جو بہت اچھا, ایک نئی چیز جو مجھے لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ ریسپریٹری سسٹم جو کہ انسانوں نے اگنور کر رکھا تھا, بہت زیادہ اگنور کر رکھا تھا, لیکن سب سے پہلے انسانوں نے اپنی جو جسمانی مسلز ہیں, یعنی پورے جسم کے جو مسلز ہیں, ہاتھ پاؤں کے جو مسلز ہیں, ان کی طرف توجہ دی کہ ان کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے, اور جم جانا شروع کیا محض اس لیے کہ ان کے جو بائیسیپس ہیں وہ بن جائیں. اور اس کے بعد پھر جب دل کے امراض کا کچھ شعور آیا تو ہم نے کارڈیک ایکسرسائزز کو لازمی قرار دیا, اور ہم نے کہا کہ اچھا یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا, اور فلانی شے نہیں کھانی, اور گھی نہیں لینا. تو ہم نے اس کی پوری رسپیکٹ کی. اس کے بعد ڈائبٹیز کا جب معاملہ آیا تو ہم نے پھر انسولین کے حوالے سے اپنی اویئرنیس پھیلانی شروع کی, اور بہت خیال رکھنا شروع کیا کہ ہمیں کس قسم کی ڈائٹ لینی چاہیے, کاربوہائیڈریٹس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے, اور ایکسرسائز کیا ہے, اور سٹریس تو بیچ میں ایک کامن ڈینومینیٹر تھا. ہر چیز میں آپ کسی بھی بیماری کا پہلو لے لیں تو سٹریس بیچ میں آپ پہلے اپنی طرف سے رکھ سکتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ازل سے لے کے آج تک بنی نوع انسان نے اپنے ریسپریٹری سسٹم کا کیا خیال رکھا اسپیسیفکلی؟ جنرلی جب ہم ورزش کرتے ہیں تو تھوڑا بہت سانس کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے, کارڈیک ایکسرسائز کرتے ہیں تو سانس کا فائدہ ہو جاتا ہے, لیکن یہ جو ہم کھانستے ہیں یہ قدرت کی طرف سے دیا ہوا ایک تحفہ ہے کہ کوئی چیز ہے اندر جو کہ باہر نکالنا ضروری ہے, تو ہم کھانستے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ریسپریٹری ہائیجین کا خیال نہیں رکھا. ہم دانت صاف کرتے ہیں, صبح شام صاف کرتے ہیں, اور انتظار نہیں کرتے کہ وہ میلے گندے ہو جائیں گے تو صاف کریں گے, اور ہم اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ یہ کام آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. مجھے بتائیے کہ سانس کے لیے
یا ریسپریٹری سسٹم کے لیے ہم نے ہم نے اپنے اندر دھول جاننے سے روکنے کے لیے کچھ اقدامات کیے کبھی؟ نہیں. کیا ہم نے ویسے کبھی اپنے وچ از اوپن ٹو دی ایکسٹیریئر، ریسپریٹری سسٹم بالکل اوپن ٹو دی ایکسٹیریئر ہے، اور ہوا جاتی ہے، آکسیجن اندر چلی گئی، کاربن ڈائی آکسائڈ اندر سے باہر آ گئی، اور یہ جو سانس کی نالیاں ہیں، پہلے موٹی اور پھر باریک نالیاں ہیں، ان کے اندر ایک میمبرین ہے جہاں سے یہ ساری ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں جو کہ گندگی کو اوپر کی طرف پش کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک نیچرل سا میکنزم ہے جس سے کہ ہمارا بیچارہ ریسپریٹری سسٹم اپنے آپ کو صاف کرتا ہے. ہم نے کبھی اس کی مدد نہیں کی. کیا ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں کہ ایسی ایکسرسائزز کریں جنہیں بریدنگ ایکسرسائزز کہا جائے، جنہیں سنیزنگ ایکسرسائزز کہا جائے، جنہیں کوفنگ ایکسرسائزز کہا جائے، جیسے کہ کھانسی پھر ہمیں آئے گی نہیں اگر ہم کھانسی پہلے کر کے رکھیں گے، تو چھینکیں ہمیں آئیں گی نہیں اگر ہم چھینکیں کر کے رکھیں گے. اگر ہم ریسپریٹری سسٹم کو ہی صاف کرنا شروع کر دیں تو اس سال یا اگلے سال یا آنے والے سالوں میں جو بھی کوئی دوبارہ فلو کے اٹیکس ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں. اور نارملی ہم اپنے ریسپریٹری سسٹم کے کچھ حصے کو مے بی ہاف، ایک عام ایوریج سیڈنٹری پرسن جو ہے جو کہ کسی ہیلدی ہیبٹ میں نہیں ہے، وہ اپنے ریسپریٹری سسٹم کو ڈاکٹر صاحب کتنے % استعمال کرتا ہے اور باقی ان یوزڈ پڑا رہتا ہے. اور ہمارے جسم کا قانون ہے کہ جو چیز ان یوزڈ پڑی رہے گی وہ پھر وقت پہ کام نہیں آئے گی. ہم نے ریسپریٹری سسٹم کو تو آٹونومک پہ ڈالا ہوا نا، آٹونومک سسٹم جیسے اس کو خود ہی، جیسے ہارٹ بیٹ ہے اس کو بھی ہم نے اسی پہ رکھا ہوا ہے کہ خود ہی ہارٹ بیٹ ہو رہی ہے، خود ہی ہماری انہیلیشن ایکسلیشن ہو رہی ہے. اس کے لیے ہم لوگ اس کے لیے ایفرٹ نہیں کرتے. ایکچولی ہمیں اس کے بارے میں ایفرٹ کرنی چاہیے تاکہ ہم بائسیپس بنا کے رکھتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے تو پھر کوئی مشکل پیش نہ آئے. ایکچولی وہ جو ہے نا، ہم لوگ اتنے میٹیریلسٹک ہیں کہ ہم لوگ صرف جو اپیرنس ہے باہر کی چیزوں پہ دھیان دیتے ہیں. اگر آپ یہ ریسپریٹری ہائیجین کی بات کریں تو اس کے دو ہم اس کو کیٹیگری میں ڈیوائڈ کریں گے. ایک تو ہم انوائرمنٹ سے پولوشن ختم کریں اپنی ریسپریٹری ہائیجین کے لیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ شارٹ نوٹس پہ بہت مشکل ہے کیونکہ آپ بس میں بھی نہیں ہے. دوسرا ہم یہ ہے کہ ہم اپنے پارٹ پہ کر سکیں، لائک ہم اسموکنگ کرتے ہیں اگر تو اس کو کوئٹ کریں. اور جیسے آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہم برش کرتے ہیں صبح دوپہر شام، جیسے برش کرتے ہیں تو برش کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا 15 منٹ پہلے ہم اس کے ساتھ بھی کچھ چھوٹی موٹی ایکسرسائزز، بریتھنگ ایکسرسائزز اسٹیم انہیلیشن ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. اگر ہم ہفتے میں 1 دفعہ یا ہفتے میں 2 دفعہ یا روز 1 دفعہ اور 2 دفعہ اگر ہم بہت جو چائے پیتے ہیں نا اسی کی اسٹیم بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے لے لینا، آپ سے پہلے پانی کچھ تو کر لیں آپ لوگ. اچھا، یہ جو ریسپریٹری سسٹم ہو سکتا ہے کہ یہ کرونا کی وبا کا اگر کوئی ثمر ہے تو یہ ہو کہ ہماری توجہ ریسپریٹری سسٹم کے نیگلیکٹ کی طرف ہو جائے اور ہم اپنے ریسپریٹری سسٹم کو 100% ایکٹیو رکھیں، اور ہمیں پتہ ہو کہ جب بھی ضرورت پڑے گی تو وہ جو ان ایکٹیو حصہ ہے وہ بھی ہمارا ریڈی ہے. یعنی اگر ہم اپنے بریدنگ ایکسرسائزز کریں گے تو جس کا ایک فائدہ ہمیں ضمنی طور پر پہنچے گا کہ ہمیں انگزائٹی نہیں ہوگی، کیونکہ بریدنگ ایکسرسائزز انگزائٹی کو بہت اچھے طریقے سے کور کرتی ہیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ان ایکٹیو حصہ بھی کھل جائے گا جو ہمارے دیکھیں ازل سے ہی انسان نے جو جسے ہم پریونٹیو میڈیسن کہتے ہیں اس میں بہت ترقی ہوئی ہے، جس سے بڑی بہتری ہوئی ہے. اگرچہ کریڈٹ نہیں جاتا، جب آپ پریونٹیو میڈیسن پہ کام کرتے ہیں تو کریڈٹ نہیں جاتا کسی بھی حکومت کو، کیونکہ کوئی حکومت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اتنے ہارٹ اٹیک ہونے تھے جو ہماری کوششوں سے نہیں ہوئے. حکومت یہ تو کر سکتی ہے کہ بھی اتنے ہارٹ اٹیک ہوئے جن کو ہم نے ٹریٹ کیا، اتنے بچ گئے، اتنے نہیں بچے، تو یہ کریڈٹ ہے. اسی لیے تھوڑا سا ہمیں خود سے توجہ دینے کی ضرورت ہے پریونٹیو میڈیسن پہ، کیونکہ حکومتوں کو یہ سوٹ نہیں کرتا، اور اس کے اسٹیک ہولڈر چونکہ ہم ہیں تو ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ اگر ابھی یہ کرونا وائرس کے وبا سے اگر ہم یہ سیکھ لیں کہ اب ہم نے اپنی جو ریسپریٹری ہیلتھ ہے اس کے بارے میں توجہ دینی ہے. اور سگریٹ کا مطلب ہے نو. مطلب یہ جو آج کل یہ وبا ہے یہ ایک پیغام یہ بھی دے رہی ہے کہ اچھا ہم اپنے
کسی اور سسٹم کے ساتھ اتنا برا سلوک نہیں کرتے جتنا کہ ریسپیریٹری سسٹم کے ساتھ کرتے ہیں, کہ گندگی, گرد و غبار, دھواں, بعض لوگوں کا یہ پروفیشنل ہیزرڈ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایسی فضا میں کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں دھواں ہوتا ہے یا جہاں ایسے فیومز ہوتے ہیں جو کہ پیٹرول پمپس بہت ڈینجرس ہوتے ہیں, فلور ملز, اور کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ آپ انہیل کر رہے ہوتے ہیں چیزیں, اور وہ کیسے ان کا انجام کیا ہوتا ہے آپ نے اس کو نیچر پہ چھوڑ رکھا ہے. تو یہ جو اس شعبے کے لوگ ہیں, ہم تو اس شعبے کے لوگ نہیں ہیں, جو ریسپیریٹری سسٹم کو ڈیل کرنے والے ڈاکٹرز ہیں, ان کو زیادہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے کہ کس طرح ہم اپنے ریسپیریٹری سسٹم کی کیپیسٹی کو بڑی آسانی سے ڈبل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے اس کی بھی ہائیجین بہت ضروری ہے. یعنی اگر ہم اپنی فزیکل ہیلتھ کی بات کریں, جیسے مسل بلڈنگ کی بات کی, اور وہ تو اسٹریس فیکٹر کی جو بات کر رہے تھے نا, کیا ہم اپنے پرسیپشنز کو بھی تو اپ گریڈ کرنے کی طرف جائیں نا, نظریات کو چینج. جیسے ابھی شروع میں بات کر رہے تھے کہ مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ شاید ڈینائل میں ہے, لیکن پھر میں نے چیک کیا کہ میں اپنے جو گائیڈ لائنز ہیں اس کو تو فالو کر رہی ہوں اور اپنا اور احتیاط کرنا شروع کر دی. لیکن یہاں پر چونکہ ہم پیشنٹس اور فیملیز کے ساتھ کام ہی نظریات کی تبدیلی پہ کر رہے ہوتے ہیں, کہ ہمیں وہ طریقہ کار ہم سکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ تکلیف, اور آپ کو پتہ ہے یہ کتنا مشکل کام ایگزیکٹلی, کیونکہ ہم اپنے نظریات کے اس بری طرح شکنجے میں جکڑے ہوتے ہیں, نظریات کے قیدی ہوتے ہیں, اور نظریے کو بدلنے کے سوچ کے ساتھ ہی گلٹ ہوا بس. ایگزیکٹلی میں یہ کہنے لگی تھی, چینج تو پھر بہت بات کی بات ہے نا. اگر یہ بات ہی کی جائے کہ یہ آپ کا جو سوچنے کا انداز ہے نا, یہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے آپ کی تکلیف میں, تو لوگ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. میں نے ایک سوال کرنا تھا ڈاکٹر بسمہ بلال سے, کاسمیٹولوجسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب, اپریل آ گیا, رمضان آنے والا ہے, عید بھی آئے گی انشاءاللہ. تو لوگوں کو جو ہے کاسمیٹولوجی کے لیے, کاسمیٹک لکس کے لیے, آؤٹ ورڈ لکس کے لیے, پہلے جو ہے مرد حضرات جو ہیں وہ چلے جاتے تھے, کوئی بیوٹی پارلر تو نہیں جاتے تھے بٹ ہیئر کٹ وغیرہ تھا, یہ تھا. خواتین کو بھی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو ایک پارلرز بند اور جو ہے یہ سارے بند ہو گئے, آن لائن سروس ویسے اویلیبل, آن لائن سروس میں کیا یہ ممکن ہے کہ دور سے بال کٹ جائیں, یہ نہ ہو کہ لوگوں کی داڑیاں بڑی ہوں, بال بڑے ہوں, عجیب سی حالت ہوئی ہو. ون اسپیکٹ واز دس. دی ادر اسپیکٹ واز دس دیٹ آئی وانٹ ٹو آسک یو, کہ اس پہ مجھے پٹائی نہ کی جائے تو بہتر ہے, سوال کوئی بھی کر سکتے ہیں, کہ ایک جگہ تھی جہاں پر ایک جن آ گیا, جیسے وائرس آ جاتا ہے نا, کرونا وائرس, ایسے جن آ گیا. تو لڑکیاں جو وہاں پہ تھیں, شادی بیاہ تھی تو تیار تھیں ماشاءاللہ, تو ان کی ایک دم چیخیں نکل گئی جن کو دیکھ کے, اچھا, اور آنسو نکل آئے. تو جن بھی بڑا پریشان ہوا, مگر وہاں ایک بزرگ بھی تھے, تو انہوں نے کہا کہ جائیں آپ لڑکیاں فوراً جو ہے نا منہ ہاتھ دھو کے آئیں, اور جو ہے نا آپ نماز پڑھیں, کوئی دعا کریں. وہ واپس جب آئیں تو جن کی چیخیں نکل گئی. تو یہ جو اسپیکٹ ہے اس پہ تھوڑی روشنی. نجات بھائی, میرا خیال تھا کہ کورونا کی وبا میں آپ سدھر جائیں گے. سر ہیومر جو ہے, جب ہمارے اوپر بہت زیادہ کوئی اسٹریس ہوتی ہے تو بھی ہیومر نکلتا ہے, تو ہیومر کوپ اپ کرنے کا ایک طریقہ. مگر ایموشنل لٹریسی کا ایک ٹول ہے, لیکن وہ ایکچولی کافی ہیومر کی بات نہیں کر رہا میں, تو سیریسلی آپ سے وہ جو فیملی میں ہسبینڈ پہ اسٹریس آیا ہے اس کی بات. میرا خیال یہ ہے کہ خواتین ویسے ہی خوبصورت ہوتی ہیں مردوں کی نسبت. صحیح. جیسے حسن بلانگس ٹو ویمن, بندوں کی اور صفات جو ہیں جیسے جفاکش ہونا, محنت کرنے والا ہونا وہ ہوتا ہے, لیکن اس طرح آپ خواتین کو غصہ دلائیں گے تو وہ میک اپ کرنا چھوڑ دیں گے. مجھے لگتا ہے کہ وہ اچھی لگ جائیں گی, چل جائیں گی, عید پہ بھی چل جائیں گی. مگر کوئی پہلے سے اگر ہم اپنی نیند پوری کرتے ہوں اور ہمارے کھانا یہ بات ہیلدی ہماری ڈائٹ ہوتی ہے, بیلنس ڈائٹ جس کو کہتے ہیں, وہ واک ایکسرسائز کرتی ہوں اور اسٹریس نہ اس چیزوں کو اسٹریس مینجمنٹ ان کی اچھی ہو, تو وہ ویسے بھی جن کی کمیونیکیشن اچھی ہوتی ہے وہ لیکن یہ ہے کہ ہسبینڈ آج کل گھر ہے وہ اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اسٹریس دے دے کے خراب نہ کر دیتے ہیں. نہیں, اس میں ایک فیکٹ یہ بھی ہے کہ اتنی ڈیپینڈنسی بھی خواتین کو نہیں ہوتی, کہ اگر پارلرز نہیں ہیں تو وہ کوئی
आटा दाल नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो वो कर ही लेंगे। मर्दों को कुछ मिलता नहीं है तो फिर ये कोई ना कोई मजाक layout बना तो लेते हैं। निकाल ही लेंगे। आप कोई ऐसे टोटके बताएं ना जो मतलब ब्यूटी पार्लर्स के बगैर भी काम अगर चल ऑन जाए। सीरियस नोट्स तो ये सबसे पहले तो हाइड्रेशन का ख्याल रखिए। जितना अच्छा पानी पिएंगे, ज़्यादा पानी पिएंगे, एटलीस्ट 4 to 5 लीटर्स आप पिएं, क्योंकि आजकल स्ट्रेस भी है और ये आपको कोरोना वायरस में भी बहुत हेल्प करेगा। हाइड्रेटेड बॉडी आपके इजीली कम्बैट कर सकती है वायरसेस को भी, और कोई भी आपकी स्किन पे उसके असरात आपके स्ट्रेस के भी नहीं आते। सेकेंडली आप जो है ना घर पे हैं और ये जो ज़्यादा फ्री रहना बगैर किसी काम के, ये भी आपको स्ट्रेस देता है, क्योंकि इंसान की नेचर नहीं है। हम इंसान जो मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो उसकी नेचर नहीं है। तो उसको कोप करने के लिए घर में एक्सरसाइज कर सकते हो, थोड़ी बहुत जितनी भी आपकी स्पेस है, लिमिटेड स्पेस, जिसके घर भरे हैं वो अपने लॉन में वॉक करें, एक्सरसाइज करें। अदरवाइज लिमिटेड स्पेस में मैट डाल के, कोई भी आप कपड़ा डाल के उस पर आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपके चेहरे पे आपकी हेल्थ नज़र आती है, आपके इंटरनल जो भी चीज़ें होती हैं वो आपके चेहरे पे नज़र आती हैं, वो अक्कासी होती हैं कि आप इंटरनली कैसे हैं। फ्रस्ट्रेशन हो या फ्रस्ट्रेशन, खुशी हो। हाँ, और ये आपको ख़त्म भी होगी जब आप अपने बारे में अच्छा फील करते हो। आपको लगता है आपने इस टाइम को कुछ अवेल किया है, एटलीस्ट अपने आप को बॉडीली हेल्दी किया है, आपकी शक्ल बेहतर हो गई है, आप इंडोर रह रहे हो, तो बी पॉजिटिव कि आप कुछ अवेल कर रहे हो, और ये आपको मज़ीद खुश रखेगी। देखिए ये जो मामला अब चल रहे हैं उसमें पहले तो मॉल्स खुले हुए थे, शॉपिंग खुली हुई थी, लोग जो है वीकेंड पे लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते थे, शॉपिंग पे चले जाते थे। अब ये कर सकते हैं घर में कि शौहर जो है वो बीवी के पीछे भाग रहे हैं, बीवी शौहर के पीछे भाग के ऊपर छत पे गए हैं, बच्चे जो हैं वो इधर उधर भाग रहे हैं। तो इस तरह से ये मंजर आपने कहाँ देखा है? ये मंजर आपने कहाँ देखा है, जरा मुझे बताइए। विजुअलाइज करना, अच्छा, ये आप तसव्वुर है। इन्विजन करना, ये आपने धार रखा है। पॉसिबिलिटीज को देखना कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज। देखिए मैं आपको बताऊं कि पोस्ट कोरोना डेज में, देखिए ये जो अज़ल से इंसान की ज़िंदगी चली आ रही है, इसमें हर मुसीबत के बाद राहत है, और हर राहत के ये बाद तो फिर सर लोग मुसीबत है। कह रहे हैं ऑलरेडी कि ये जो हम घरों में इकट्ठे रह रहे हैं, हर मुसीबत के बाद राहत है। अच्छा, ये अब इसमें मैं आपको बताऊं कि नई नई राहें तराशना, मौजूदा सूरत हाल में तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए इसको अपने फ़ायदे की तरफ ले जाना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बंदिशें हैं कि आपने घर में रहना है, क्योंकि बाहर आप जाते हैं तो खामखा आपकी गोद में चढ़ जाता है ये कोरोना, क्योंकि वो कहते हैं कि ये कोरोना बहुत निखवत वाला है, ये ऐसे ही आपके घर के अंदर नहीं आता, आप जाके बाहर जाके इसे लेके आते हैं। और ये कुछ वक्फा है, ऐसा वक्ती तौर पर आपको ऐसा शायद अगले महीना 2 महीने इन एहतियातों की ज़रूरत है, और अगर महीना 2 महीने ये एहतियातें नहीं करेंगे तो फिर छोटी छोटी तकलीफ़ें लंबी होती चली जाएंगी और ज़्यादा तकलीफ़ भी हो सकती है। प्रोएक्टिव होना, हिफ्ज़ मातक़द्दम के तौर पर ये करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये बात याद रखिए कि आप अपने पर्पस से पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि उसके बगैर आपका मोरल बहुत नीचे चला जाता है और आप खुश नहीं रह सकते, आपको स्ट्रेस होती है। तो गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए फिर भी आप रास्ते निकाल सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इसी वजह से तो अशरफुल मखलूक़ात हैं कि वो हर सिचुएशन में रास्ता निकाल लेते हैं। उसकी इंस्टिंक्ट है ना सर्वाइवल। ये डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सही है। जो प्रोफेशनल्स इस क्राइसिस के अंदर घर बैठ जाएंगे, और जो कॉस्मेटिक सर्जन या जो प्लास्टिक सर्जन है ये घर में बैठ जाएंगे और ये सोचेंगे कि हमने इस वबास में नहीं बाहर निकलना, हमें कहीं कोरोना की इलनेस ना हो जाए, या फिर ये है कि हमने इसकी ट्रीटमेंट नहीं करनी, 100 बहाने उसके निकाल सकते हैं, लेकिन वो जो पीछे रह जाएंगे वो पीछे रह जाएंगे। मैं समझता हूँ वो इस सारे क्राइसिस के बाद प्रोफेशनली लो फील करेंगे, और जो इस क्राइसिस में फ्रंट लाइन पे आगे हैं, जिन्होंने अपना काम जारी रखा है, बस मैं फिजिशियन हूँ, मैं अपना काम जारी रखता हूँ, ये प्लास्टिक सर्जरी कारी अपना काम जारी रखती हैं, ये अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते रहते हैं, और इस क्राइसिस में से जब हम निकलेंगे तो उसका एक मज़ा ही और है, प्रोफेशनली उसका चार्म ही और है। जो घर पे भी है ना, उसे अपनी अफादियत किसी सूरत बरकरार रखनी, चाहे वो टेलीफोन पे करे, चाहे ऑनलाइन करे, या फिर अपने घर के कामकाज में प्रिकॉशंस के साथ घर की ख़वातीन की मदद करे, या बच्चों को पढ़ाने में कुछ सर्व करें वक्त। तो अपनी अफादियत बढ़ाना, जिसे हम शार्पनिंग दी 100 कहते हैं, कि वर्जिश करें या कोई तालीम हासिल करें, किताबें पढ़ें, या इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दें, बजाय इसके कि खाली सोच के या मनफी सोच के
اور اپنی منفی سوچوں کو دوسروں تک پھیلا کے وقت ضائع کریں، یا ٹیلی ویژن پہ ایک چینل سے وہی خبر سنی ہے تو پھر دوسرے چینل پہ تیسرے چینل پہ سننا. مجھے لگتا ہے یہ ساری مائنڈ گیم ہے. اگر آپ اپنے آپ کو یہ بتاؤ کہ یہ گولڈن اپرچونٹی ہے آپ کو اپنے گھر والوں سے انٹریکٹ کرنے کی، کچھ نیا لرن کرنے کی، اور اپنے اوپر کام کرنے کی، اپنی باڈی پہ کام کرنے کی، فٹنس پہ کام کرنے کی، تو یہ بلیسنگ ہے. یہ ساری مائنڈ گیم ہے. آپ جیسا اپنے آپ کو سکھاؤ گے نا آپ وہی سوچنا شروع کر دو. ان سب باتوں کے علاوہ جو ایک ہانٹ کرنے والا کویشچن ہے وہ انویریبلی تمام لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ جو اس کے معاشی اثرات ہوں گے، جو ریپرکشنز ہوں گے، اس سے ایک فرد یا قوم یا ملک یا ریاست کیسے ڈیل کرے گی، اور اس کے اوپر بھی سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک فیتھ ہونا چاہیے کہ ہیومن بینگ ازل سے مشکلات پہ قابو پاتے آئے ہیں، اور انہوں نے صرف اپنے حصے کا کام کرنا ہوتا ہے، اور مدر نیچر پھر اپنے حصے کا کام کرتی ہے اور اس میں کبھی کوتاہی نہیں کرتی. تو ہمیشہ آپ دیکھیے کہ دنیا میں خزائیں بھی آتی ہیں اور پھر بہاریں بھی باقاعدگی سے آتی ہیں، اور اگر ہم ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور آپٹیمسٹک رہیں اور ایک روشن پیغام دوسروں تک پہنچائیں، امید کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں، اور آج کل لوگوں کا ذرا شکریہ ادا زیادہ کریں اور کائنڈ زیادہ ہو جائیں، اور آپ کی جو خلوت ہے، یعنی یہ جو گھر پہ بیٹھنا ہے، اسے بھی کارآمد بنائیں، اور اپنے ساتھ کائنڈ ہوں، ہارش نہ ہوں، اور اپنے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ آپ کو کم از کم ایک انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آ جائے تو پھر آپ دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کے لیے ہمت پائیں گے اور آگے بڑھیں گے. تو یہ وہ سب کچھ ہے جو ہم ان دنوں میں کر سکتے ہیں کہ جس میں کچھ خرچ نہیں آتا اگر آپ کسی سے کائنڈ ہو جاتے ہیں. ملازم ویسے بھی آپ کی خدمت کرتے ہیں گھروں میں، لیکن اب بہت سے گھروں میں سے ملازمت چھوڑ کے اپنے آبائی گاؤں میں چلے گئے ہیں، لیکن جو ابھی بھی آپ کی خدمت کر رہے ہیں تو آپ کو وربلائز کرنا چاہیے، یہ بات ان کے ساتھ کرنی چاہیے کہ وہ کتنے مہربان ہیں کہ وہ اپنے گھروں سے دور آپ کی کوئی خدمت کر رہے ہیں اور زندگی کو چلائے رکھتے ہیں. جیسے سڑکوں پہ اگر آپ پولیس کو دیکھیں تو سر کے اچھے سے اشارے کے ساتھ آپ انہیں سلام کر سکتے ہیں، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کہ وہ دھوپ میں کھڑے ہو کے یا ایک مشکل ماحول میں لوگوں کے ساتھ ان کو چک چک بھی کرنی پڑتی ہے، تو ایسے میں کوئی گزرتے گزرتے ہاتھ سے اشارہ کر دے گاڑی میں سے تو شاید ان کی چہرے پہ کوئی مسکراہٹ آ جائے. ایسے سر پولیس والوں کا اخلاق میں نے دیکھا کہ بہت بہتر ہو گیا ان دنوں میں، پتہ نہیں کیا بات ہے، کورونا وائرس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے. میں بھی یہ بھی ریزن ہوں. ہاں کام کرنا شروع کر دیں تو ہماری تھاٹس اور ایموشن بہتر ہو جائیں گے. فار ایگزامپل اگر ہم بیہیویئرز ہمارے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری تھاٹس جو ہیں وہ نیگیٹو سی ہیں کہ فیئر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اگر ہم اپنے بیہیویئرس کو چینج کریں، جیسے ہم پروڈکٹیوٹی کی طرف آئیں، اپنی روٹین میں آ جائیں، اسٹریس مینجمنٹ کریں یا فزیکل ایکٹیویٹی جس سے ہم نے بات کی وہ کریں، تو پھر ہماری تھاٹس بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. لائک ہم نے کہا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ہم گھر پہ بیٹھے ہیں تو پروڈکٹیو رہیں، دوسروں کو ہیلپ کریں. اپنی یہ جو نیوز یہ نہیں کہ جو بھی سنا ہے اس کو بس آگے پہنچا دیں، انسٹیڈ آف کرائنگ اوور اٹ یا وہ کرنا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم اس پہ دھیان دیں یا دوسروں کو ہیلپ کریں کہ ہم کس طرح سے اس کو کوپ اپ کر سکتے ہیں. اگر کوئی اچھا مجھے یوں لگتا ہے کہ پروڈکٹیوٹی کو شاید بہت بڑا لفظ ہے، اس میں بڑے معنی چھپے ہوئے ہیں. پروڈکٹیوٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر سے باہر جا کے جو کام کرتے ہیں جس کا فائنینشیل ریوارڈ ہے تو یہ پروڈکٹیوٹی ہے، یا آپ کسی مل میں یا فیکٹری میں کام کر رہے ہیں تو وہ پروڈکٹیوٹی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جو کام آپ نارملی نہیں بھی کرتے، جیسے میں آج کل تھوڑا بہت وقت کوکنگ میں ضرور سرو کرتا ہوں، کوئی یوٹیوب سے سیکھ کے کوئی ڈش بنا لی، کوئی بریڈ بیک کر لی یا رس ملائی بنا لی یا کچھ ایسا کام کر لیا، تو یہ بھی پروڈکٹیوٹی ہے. اس سے ایسے احساس ہوتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے، حالانکہ آپ آسانی سے 2 رس ملائی بازار سے خرید سکتے ہیں، لیکن جو آپ اپنے طور پر بناتے ہیں اس کی خوشی بھی اور ہوتی ہے. اور کسی کو میں نے بھی ابھی کل پاستا بنایا اور ہنی مسٹرڈ سوس بنائی اور یہ پھر یہ ایک چیز سے مدد ملتی ہے کہ آپ اسٹریس میں
یعنی آپ سٹریس میں نہیں ہیں. جب آپ ان دنوں میں بھی چھوٹے موٹے کام کر سکتے ہیں, ہابیز کر سکتے ہیں, دوسرے لوگوں کا دل بہلا سکتے ہیں, گھر میں خواتین کی مدد کر سکتے ہیں, یا اپنی بیگم صاحبہ کو ناشتہ بنا کے دے سکتے ہیں, تو کچھ چیزیں جو ہیں جو ریگولرلی ہم کرتے ہیں ان سے ہٹ کے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہ بھی پروڈکٹیویٹی ہوتی ہے, اور وہ آپ کی سٹریس کو امیلیوریٹ کرتی ہے, سٹریس کو ختم کرتی ہے. اس کو انجوائے کرنا چاہیے لوگوں کو. لاک ڈاؤن میں بھی ڈپریس ہونے کے بجائے کہ کب ختم ہوگا, اس کو انجوائے کریں, خوش رہیں تاکہ آپ کی قوت مدافعت بڑھے. میں تو ہمیشہ اس کانسیپٹ کو کہتا رہتا ہوں, جیسے ہمارے پیشنٹس ہیں جو نشے کے مریض ہیں تو ان کی فیملیز کو میں کہتا ہوں کہ آپ ان کو سدھارنے کی جد و جہد کو انجوائے کرنا شروع کر دیں. تو وہ ماتھے پہ ہاتھ مار کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ماتھ ماری گئی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک بڑا ہی یونیک کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ اس چیز کو انجوائے کرنا شروع کر دیں, سم ہاؤ جو چیلنجنگ ہے تو آپ اس پہ قابو بھی پا لیں گے, کیونکہ جس چیز کو آپ انجوائے کرتے ہیں اس چیز میں پھر آپ تھکتے نہیں ہیں. اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہوئے جذبے سے بھرے ہوئے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں اور ایکسائٹیڈ ہیں, اور آج کل کا دن ہے کہ بہت ساری چیزوں کو میں ایکسپلور کر رہا ہوں جو مجھے موقع ہی نہیں ملتا تھا, اینڈ سم ٹائم آئی فیل ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ, اور پھر ایگزیکیوٹ کرنا, چیزوں کو کر گزرنا, یہ ہیں وہ مشغلے, یعنی ایکسپلور, ایکسائٹ اینڈ ایگزیکیوٹ, جو کہ آج کل کے دنوں میں ہمیں سٹریس سے نجات دے سکتے ہیں. اور ہمیں مجھے لگتا ہے کہ when you can't avoid the stress, enjoy the stress. اور جب ابھی فار ایگزامپل اگر ہم ابھی اسٹریس سے تھکنا شروع ہو جائیں گے تو جب یہ کرونا ختم ہوگا منتھ 2, تو اس کے بعد ہم لوگوں کو زیادہ اسپیڈ پہ کام کرنا, ہمیں زیادہ انرجی کے ساتھ کام کرنا پڑے گا کہ ہم اس کو دوبارہ سے اس پیس پہ آ جائیں. تو یعنی بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ انتظار نہ کریں کہ اچھا بیٹھ جاؤ آرام سے, منجمد ہو جاؤ, اور جب کرونا وائرس کہیں چلا جائے گا تو پھر ایکٹیو ہو. اچھا, دس از ناٹ دا وے ٹو ڈو اٹ. اصل بات یہ ہے کہ جہاں ہے اور جیسے ہے کی بنیاد پہ کسی نہ کسی طریقے سے گاڑی کو چلائے رکھو, حرکت میں. اور اب جب نارمل ہوں گی چیزیں تو پھر پلان کر لیں کہ ہم نے آگے اپنی لائف کو جو چیزیں جس طرح ہم پہلے کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں زیادہ اچھے طریقے سے. پہلے اگر ہم اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھ رہے تھے تو ہم اس کو اپنی لائف میں کس طرح سے امپلیمنٹ کر لیں کہ ہم اس کو دیکھ لیں کہ ہم اپنی روٹین اس طرح سے کریں گے. اچھا, سائیکالوجسٹ بیٹھے ہیں, میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ کوشچن کر سکتا ہوں؟ جی بالکل, کیونکہ آپ میزبان ہیں پروگرام کے تو آپ سے پوچھنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ ابھی جیسے یہ ایک فیز چل رہی ہے جس میں کرونا لائف گزر رہی ہے, اور پھر ایک فیز آئے گی کہ بالکل چیزیں نارمل ہو جائیں گی, ویسے مس منل نے اشارہ کیا ہے, تو کیا اس وقت دوبارہ سٹریس پیدا ہوئے گی؟ وہ ایک نئی چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں, یعنی ایک عادات بدل گئی ہے نا. ابھی 1 مہینے میں لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا کہ اچھا یہ لائف سٹائل ہے. اب جب بالکل نارملائز کریں گے چیزوں کو تو کیا اس وقت دوبارہ سٹریس پیدا ہوگی؟ بالکل ہوگی. جیسے سر نے پیچھے 4 ٹائپ لوگوں کی بات کی نا کہ سٹریس کے ساتھ کوپ کرنا, تو یہ اس نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ کرونا آیا یا نہیں, لوگ تو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اپنی کوپنگ اسٹریٹجیز کو. سو جو گھبرا کر بیٹھ جائیں گے تو وہ بھی ویسے ہی کریں گے, جو لوگ کوپ اپ کرتے ہیں اور اپنے کریجز زون میں آ کر. اگر آپ اندازہ کریں کہ سنڈے کی چھٹی کے بعد منڈے برا لگتا ہے, بالکل صحیح. تو اسی سے آپ اندازہ کریں کہ 2 مہینے چھٹی گھر بیٹھ کے یا 2.5 مہینے جتنا بھی کچھ ہوتا ہے, جب واپس کام پہ جانا پڑے گا تو اس وقت ہڈ راموں کا ایک کمپٹیشن ہوگا. ہڈ راموں کا ایک میرا خیال ہے کوئی کیٹ واک ہوگی اس وقت, جو کہ عادت ہو جائے گی, ہر چیز کی عادت ہو جاتی ہے. لوگوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ کچھ مت سوچیں کہ آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, بس یہ سوچیں بی پازیٹیو, اور ہر چیز نارمل ہو جاتی ہے. ایونچولی آپ کو عادت ہو جاتی ہے ہر چیز. یہ ہے کہ اسٹریس مینجمنٹ پہ دیکھنے میں آئے گا نا, اسٹریس لیول تو انکریز ڈیفینیٹلی ہوگا, ایک دفعہ لیول انکریز ہوگا نا نارملی, کہ وہ جیسے جن لوگوں نے نہیں 2-2.5 مہینے سے کام کیا, لیکن یہ وہی لوگ ہوں گے جن کو پہلے بھی ذرا کام کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. سو اس میں یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو یہاں سے یہ ضرور سیکھ لینا چاہیے کہ جو 4 ایریاز آف آر لائف ہے نا, اس میں ہم ضرور اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں. جیسے فزیکل ہے, اسی طرح سے مینٹل ہیلتھ کو بہت زیادہ, اپنے نظریات کو بہت زیادہ جانچا کریں ہم سب, اور اپنی ایموشنل ہیلتھ کا بہت خیال رکھیں. پھر اپنے تعلقات کو بہت اسٹرانگ بنانے کی طرف جائیں. اس کو بھی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ سمجھیں کہ جیسے درگزر کرنا, خود کو کائنڈنس, دوسروں کے ساتھ ایکشن کرنا ایسے. اور پھر اپنی اسپریچول ہیلتھ پہ بھی بہت زیادہ کام کرنا, گریٹفل ہو جانا. دیکھیں اس وبا کے بعد
کچھ ریسرچز آئیں گی جو کہ بالکل نئی ہوں گی اس معنی میں کہ کن لوگوں کو اس وبا نے کیوں کر افیکٹ کیا، اور ریسرچز آئیں گی جو بتائیں گی کہ جن لوگوں نے اپنے ریسپریٹری سسٹم کو توجہ دی تھی، جو کہ بہت چند گنے چنے لوگ ہوں گے جو یوگا کرنے والے لوگ ہیں یا کچھ اس طرح کے لوگ ہیں، میڈیٹیٹ کرنے والے، تو جن لوگوں نے اپنی ریسپریٹری سسٹم کو توجہ دی تھی تو ان کو کیسے افیکٹ کیا، کوموربیڈیٹی والوں کو کیسے کیا، ایج جیسے بچوں کو ابھی تک دیکھنے میں آیا کہ کرونا وائرس افیکٹ نہیں کر رہا، ایسے ملکوں میں بھی جہاں مورٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ ہوا، اٹلی میں بھی، تو وہاں بھی یہ خبریں نہیں آئیں کہ بچوں کو ہوا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے گا وہ سارے فیکٹرز کہ کس طرح ریسپریٹری سسٹم ولنریبل ہوتا ہے اینڈ ہاؤ ٹو کوپ ود دیٹ، اور کیسے میں نے جو اپنے لیے یہ سبق چنا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک میں نے اپنے ریسپریٹری سسٹم کو توجہ نہیں دی تھی، یعنی میں نے کچھ چیزوں کو توجہ دی، جیسے کہ 1980 سے میں نے فزیکل ہیلتھ کو توجہ دینی شروع کی، اور 2010 سے میں نے اپنی مینٹل ہیلتھ پہ توجہ دینی شروع کی۔ پہلے آپ بلیو کرتے ہیں کہ دیر مائٹ بی سم تھنگ رانگ ود دیٹ، اور پھر آپ توجہ دیتے ہیں، اور اب مجھے خیال ہوا کہ یہ کرونا وبا جو ہے مجھے یہ سکھا رہی ہے کہ ریسپریٹری سسٹم یعنی سانسوں کی ڈور سے تو زندگی بندھی ہوئی ہے اور ہم اسی کو اگنور کرتے ہیں، تو اگر ہم کچھ ایسے ہاف اے ڈزن طریقوں پر آج سے ہی عمل کرنا شروع کر دیں، جیسے بریدنگ ایکسرسائزز ہے، اگر سگریٹ پیتے ہیں تو قطعی چھوڑ دیں، دھواں اور جو پولیوشن ہے ہوا کی اس سے بچ جائیں، اور لمبے سانس لینا، اور اس کے علاوہ سٹیم انہیلیشن کرنا، اور ایسے مسلز جن کا تعلق ہمارے سانس سے جڑا ہوا ہے، جیسے پسلیوں کے درمیان جو انٹرکوسٹل مسلز ہیں ان کی ایکسرسائزز کرنا، اور پھیپھڑوں کو بھرنا اور خالی کرنا، اور چھینکنا، اور کانشیسلی سانس لینا اور کھانسی کرنا، جس سے کہ آپ کا ریسپریٹری سسٹم صاف ہو۔ جیسے پہلے آپ سٹیم لیتے ہیں اور پھر آپ کھانسی کرتے ہیں، سنیزنگ کرتے ہیں، یا ناک سے مواد نکالتے ہیں، ناک کو اندر سے صاف کرتے ہیں، جیسے منہ کو صاف کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہم نے ناک کو صاف کرنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا، تو دس از ون نیو تھنگ وچ آئی ہیو لرنڈ کہ ناک کو بھی صاف کرنے کی ضرورت۔ بالکل صحیح ہے۔ جیسے ہم کار چلاتے ہیں تو کار کا جو ہے ایئر فلٹر بھی ہوتا ہے، اس کو بھی ہم پیریوڈکلی صاف بھی کرتے ہیں اور چینج بھی کرتے ہیں۔ آپ سب کا شرکاء کا بہت بہت شکریہ۔ خواتین حضرات پھر ملیں گے، اور نیو نارملز کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ پہلے انسان کے متعلق یہ کہتے تھے کہ بندہ ہی بندے دا دارو ہے تو بندہ ہی بندے نو مارو ہے، تو یہ جو ویکٹرز کی بات کر رہے تھے، اب یہ کرونا وائرس ایک سے دوسرے کو لگتا بھی ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہو گئی، اور پہلے جو ہے مائیں یا جو لوڈ ونز ہوتے تھے وہ کریس سے یا ہگ سے یا ٹچ سے بہتر فیل کرتے تھے، اب ڈیجیٹل لرننگ کا دور آ گیا ہے، اب سوشل آئسولیشن کا دور آ گیا ہے، اب سوشل ڈسٹینسنگ کا دور آ گیا ہے۔ ان ادوار میں آپ نے کیا کسی کو دینا ہے؟ محبت دینی ہے، کوئی آپ نے نیگیٹو میسج دینا ہے، یا دور سے کھانس کے کرونا وائرس دینا ہے؟ یا سوچئے گا اور ہمیں بتائیے گا۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ پارٹ آف آور شو۔ اللہ حافظ۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔
जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल की। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाया। ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। आज फिर भी कराया मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटियार को तो सिबाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल